Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as ज़िंदगी की राह गुज़र रोशन थी by मरियम अजीज़. So let's start it. एक तो मैं उस लड़की की सोने की आदत से सख्त परेशान हूँ, पता नहीं कैसे इतना सो लेती है. जाहिदा गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई तो असाइनमेंट बनाते रिमशा ने चौंक कर उन्हें देखा. किसकी बात कर रही हैं अम्मी? निम्रा के अलावा और कौन है इस घर में जिसे सोने के अलावा और कोई काम नहीं? रिमशा हंस पड़ी. क्या हो गया अम्मी, बेचारी सोती ही तो है. जाहिदा ने गुस्से से उसे देखा. जाओ जाकर उसे उठाओ, इससे पहले कि मैं उसे जूतियां लगा के उठाऊं. उनके दम की अमेज अंदाज पर वो अबरू उचकाती खड़ी हो गई. रिमशा कमरे में दाखिल हुई तो वो गहरी नींद में थी. उसके 2-3 दफ़ा आवाज़ देने पर भी जब वो टस से मस ना हुई तो रिमशा ने उसे झंझोड़ डाला. क्या हुआ? इस अचानक अफ्ताद पर वो बौखला कर उठ बैठी. अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी अगर तुम ना उठी तो बहुत कुछ हो सकता है. चलो शाबाश उठो, अम्मी का मीटर घूम चुका है. रिमशा ने उसे पुचकारने के साथ उसका हाथ थामकर उसे खड़ा होने का सहारा दिया. एक तो अम्मी को मेरी हर बात पर एतराज़ होता है. बालों को कैचर में समेटते हुए वो बुड़बुड़ाई. गलत, अम्मी को सिर्फ तुम्हारे ज़्यादा सोने पर एतराज़ होता है. दरवाजे से निकलते निकलते भी रिमशा कहना नहीं भूली थी. निम्रा भी बुरा सा मुंह बनाकर उसके पीछे बाहर आई. वो लाउंज में दाखिल हुई तो पहला सामना जाहिदा की घूरती हुई नज़रों का करना पड़ा. वो खामोशी से सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई. तुमने दुनिया में कोई काम करना है या नहीं? हद होती है किसी भी चीज़ की. हर वक्त नींद नींद. मैंने तुमसे कहा था सादिया आने वाली है, बिरयानी बनानी है, किचन के और कितने काम हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे कान पर तो जूं ही नहीं रेंगती. और सर झुकाए नींद को भगाती वो निम्रा के ससुराल के ख्याल से ही जुड़जुड़ी ली थी. निम्रा ने ससुराल के ख्याल से ही जुड़जुड़ी ली थी. ये जो तुम्हारे तरीके हैं, आगे ससुराल जाकर जूतियां खाओगी. लोगों ने यही कहना है, माँ ने कुछ नहीं सिखाया. चलो, अभी मंगनी तक हुई नहीं, अम्मी ने ना सिर्फ मुझे ससुराल भेज दिया बल्कि जूतियां भी लगवा दी. वो तसव्वुर में खुद को ससुराल की जूतियां खाते देखने लगी. अब यूं टुकर टुकर मेरा मुंह क्यों देख रही हो? बना लो कुछ खाने को, पता भी है अपने बहनोई की आदत का, फिर भी. और हाँ, उसे उठता देखकर वो बोली, मुंह पर पानी डाल लो ताकि थोड़ा होश आए. अब के वो तेज़ी से लाउंज से बाहर निकली थी. बिरयानी को दम देकर वो फ्रिज से सलाद के लिए चीज़ें निकाल रही थी जब रिमशा अंदर दाखिल हुई. हो गई तैयारी? निम्रा ने फ्रिज बंद करके गुस्से से उसे देखा. हाँ हो गई, तुम ये देखने आई हो? उसके जले हुए अंदाज पर रिमशा की हंसी निकल गई. नहीं, तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ. निम्रा ने टखने के से अंदाज में ट्रे शेल्फ पर रखी थी. जब सब काम हो जाता है तब आ जाती हो, किसी को एहसास ही नहीं मेरा. काम वाली समझा हुआ है मुझे. अब तो मुझे लगने लगा है मैं अम्मी की सगी बेटी नहीं, पता नहीं तरस खाकर कहाँ से उठाया था. उसके इतने दुखी बयान पर भी पास खड़ी रिमशा के तासुरात में कोई फ़र्क नहीं आया. अपनी बात का खातिर ख्वाह असर ना देख कर निम्रा ने अफसोस से रिमशा को देखा. मैंने कुछ बकवास की है? रिमशा ने तसल्ली से शामी कबाब का आखिरी टुकड़ा मुंह में रख कर उसे देखा. सुन ली तुम्हारी बकवास, और तुम्हें कुछ समझाने का फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हर दफ़ा खाना पकाने के बाद तुम्हारी इस किस्म की जज्बाती तकरीर सुनने की मैं आदी हो चुकी हूँ. और ये तर्स खाकर उठाए जाने वाली बात ज़रा अम्मी के सामने जाकर कहो, बताएंगी तुम्हें. रिमशा की धमकी का ठीक ठाक असर हुआ. वो बुरा सा मुंह बनाकर दोबारा काम में लग गई. कबाब बड़े अच्छे बने हैं. प्लेट से दूसरा कबाब उठाते हुए रिमशा ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा तो निम्रा तप कर मुड़ी. अल्लाह करे तुम ये कबाब खाकर मोटी भैंस बन जाओ. उसके कोसने पर रिमशा कहकहा लगाकर बाहर निकल गई, जबकि वो सारा गुस्सा बर्तनों पर निकालने लगी थी. ओह, तो बड़े बड़े लोगों को वक्त मिल गया कि वह हम गरीब लोगों से मिलने. जो ही उसने डाइनिंग रूम में कदम रखा, ज़राफ़त भाई की तंज़िया आवाज़ उसकी समातों से टकराई. उसका हलक तक कड़वा हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो एक जबरी मुस्कुराहट होठों पर ले आई. ऐसी बात नहीं ज़राफ़त भाई, काम की वजह से हुलिया ख़राब हो रहा था, बस चेंज करने गई थी. तो तुम्हारे कहने का मतलब है हमारी वजह से तुम सारा दिन किचन में मसरूफ़ रही? भाई इतनी मुसीबत थी तो बता देती, हम आते ही नहीं. निम्रा ने बेबसी से अपनी माँ को देखा, जिन्होंने आँख के इशारे से उसे बोलने से मना कर दिया था. ज़राफ़त बेटा, इतनी थोड़ी बिरयानी डाली है तुमने, और लो ना, और ये कबाब लो.
نمرا نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جنہوں نے آنکھ کے اشارے سے اس کو بولنے سے منع کر دیا۔ ظرافت بیٹا، اتنی تھوڑی بریانی ڈالی ہے تم نے، اور لو نا، اور یہ کباب لو۔ زاہدہ کے کہنے پر نمرا نے ان کی پلیٹ کا جائزہ لیا، جہاں پہلے سے چاول اور چکن کا پہاڑ بنا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئی اور مسکرا کر اپنی بہن کو دیکھا، جس کے چہرے پر حسب معمول ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھر اس نے نظریں رمشا کی طرف گھمائیں، جس کے ماتھے کے بل وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کتنے ضبط سے بیٹھی ہے۔ اور آنٹی جی، ہمارے سالے صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ نظر نہیں آ رہی؟ جب کافی دیر تک کوئی بات ان کے گرفت میں نہیں آئی تو انہوں نے نیا نقطہ اعتراض نکال لیا۔ بیٹا، وسیم دلہن کے ساتھ اس کے میکے گیا ہوا ہے۔ ظرافت بھائی کا ایک زوردار قہقہا گونجا تھا۔ رمشا نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ جب بھی آؤ وسیم صاحب وہیں پائے جاتے ہیں، کہیں گھر داماد بننے کی تیاری تو نہیں ہو رہی؟ اپنے گھٹیا مذاق سے وہ خود ہی محظوظ ہو کر ہنس رہے تھے، جبکہ باقی افراد بالکل خاموش تھے۔ رمشا بیٹا، آئس کریم لے آؤ۔ زاہدہ کب سے رمشا کو دیکھ رہی تھیں اور جانتی تھیں کسی بھی وقت اس کا ضبط جواب دے سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے اٹھا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خود بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ کرسٹل باؤل پٹکنے کے انداز میں ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ رمشا نے ایک ناراض نظر ان پر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، گھبرائی ہوئی سعدیہ اندر داخل ہوئی۔ امی، جب وسیم کو پتہ تھا میں اور ظرافت آ رہے ہیں تو کیا ضرورت تھی اسے رخسانہ کو لے کر جانے کی؟ ایک دن صبر نہیں ہو سکتا تھا اس سے؟ اب گھر جا کر ان کی طنزیہ گفتگو شروع ہو جائے گی، اور ساتھ ان کی بہنیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ آخر میں وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ رمشا نے عجیب غصے سے سعدیہ کو دیکھا۔ آپا، جب تمہیں پتہ ہے تمہاری سرتاج کا مذاق اتنا شاہانہ ہے تو کیوں اسے لے کر یہاں آتی ہو؟ دیکھ رہی ہیں امی، اب شادی ہو جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس گھر پر میرا حق ختم ہو گیا ہے۔ یہاں نہ آؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ سعدیہ تڑپ کر بولی۔ رمشا، تم چپ رہو۔ زاہدہ نے غصے سے رمشا کو دیکھا۔ بڑی بہن ہے تمہاری، پتہ ہے مجھے، پر آپ انہیں کیوں نہیں سمجھاتی کہ دنیا میں سارے مسئلے صرف ان کے ساتھ نہیں، ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی 100 مسائل ہیں۔ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، جبکہ سعدیہ کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ اسے میرا یہاں آنا برا لگتا ہے تو میں آئندہ نہیں آؤں گی۔ ارے، زاہدہ نے اسے گلے لگا لیا۔ کیوں نہیں آؤ گی؟ تمہارے باپ کا گھر ہے، تمہاری ماں ابھی زندہ ہے، اور رمشا کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، تمہاری پریشانی دیکھتی ہے تو بس ایسے بول جاتی ہے، ورنہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ اسے ساتھ لگائے تسلیاں دینے لگی۔ برتن دھو کر جب وہ کمرے میں آئی تو اس کا خیال تھا نمرا سو گئی ہوگی، لیکن اسے جاگتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ تم سوئی نہیں؟ نہیں، کچھ سوچ رہی تھی۔ نمرا نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ سعدیہ باجی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شادی سے پہلے وہ کتنی بولڈ اور باتونی ہوا کرتی تھی، کتنی رونق ہوتی تھی ہمارے گھر میں ان کی وجہ سے۔ اب تو میں جب بھی انہیں دیکھتی ہوں وہ والی سعدیہ باجی لگتی ہی نہیں۔ ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ بھی اجنبی لگتی ہے۔ اور وہ ظرافت بھائی، اس نے منہ بنایا، ان کا صرف نام ہی ظرافت ہے، ورنہ جتنی ان میں کڑواہٹ ہے کریلا بھی ان سے بہتر ہوگا۔ سنجیدگی سے اس کی باتیں سنتی رمشا اس کی مثال پر مسکرا دی تھی۔ نمرا نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تم نے کبھی ان کا ایک ایک جملہ سنا جس میں طنز نہ ہو؟ سعدیہ باجی بیچاری اسی لیے ایسی ہو گئی ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں امی ہمارے لیے بھی ظرافت بھائی جیسا نمونہ نہ پسند کر لیں۔ اب کی بار رمشا کھلکھلا کر ہنسی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، میرا ہی دماغ خراب ہے۔ نمرا نے غصے سے اس کی طرف کروٹ بدل لی۔ بے وقوفوں کی طرح مت سوچا کرو۔ کچھ دیر بعد اس نے رمشا کی آواز سنی۔ امی ہماری دشمن نہیں جو ایسا سوچیں گی۔ سعدیہ باجی کے لیے انہوں نے اچھا ہی سوچا تھا۔ امی کو کیا پتہ تھا کہ ظرافت بھائی کا مزاج ایسا ہے؟ ماں باپ اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، صرف قسمت نہیں بدل سکتے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی سعدیہ باجی پر بہت غصہ آتا ہے۔ اتنے بھی جابر اور ہلاکو ٹائپ نہیں ظرافت بھائی، اور نہ ڈریکولا کے خاندان سے تعلق ہے ان کی نندوں کا۔ میں ان کی جگہ ہوتی تو کب کا ان کے نندوں کو ٹھیک کر چکی ہوتی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنا مسئلہ خود حل کریں، یہاں آ کر امی کو اپنے دکھڑے سنا کر اور پریشان کر جاتی ہیں۔ اور تم صرف سعدیہ باجی اور ظرافت بھائی کے بارے میں سوچتی ہو، جبکہ میں بھابھی اور بھائی کے بارے میں بھی سوچتی ہوں۔ ایک ہی تو ہمارا بھائی ہے، اس کی شادی کے حوالے سے کتنے ارمان تھے، اور سب ارمانوں پر پانی پھیر کر رکھ دیا ہمارے بھائی نے۔ خود ہی شادی کر لی، یہاں تک بھی ٹھیک تھا، زندگی انہوں نے گزارنی ہے جیسی ان کی خوشی، لیکن جس کو وہ اس گھر میں لے کر آئے ہیں کم از کم اس کو یہ تو بتا دیں یہ میری ماں ہے،
کتنی مشکل سے اس نے ہمیں پالا ہے، ان کی عزت تو کروا سکتے ہیں۔ جب سے شادی ہوئی ہے کتنا عرصہ یہاں پر رہی ہیں، نہ خود رہتی ہیں نہ بھائی کو رہنے دیتی ہیں، اوپر سے ان کے رشتہ دار بے انتہا برے لگتے ہیں مجھے۔ لگتا ہی نہیں ہے کسی شریف خاندان سے ان کا تعلق ہوگا۔ رمشا کے کڑوے لہجے پر نمرا نے بھی برا سا منہ بنایا۔ بھابھی کے گھر والے اسے بھی اچھے نہیں لگتے تھے، خاص طور پر ان کا بھائی عجیب گھٹیا انسان تھا، اس کا دیکھنے کا اور گفتگو کا انداز بھی اتنا ہی فضول تھا۔ چلو اب سو جاؤ، تم نے صبح کالج جانا ہے۔ تم نے صبح کالج جانا نہیں پر مجھے جانا ہے، رمشا نے کہنے کے ساتھ ہی لائٹ آف کر دی اور اس کے قریب آ کر لیٹ گئی۔ نمرا وہ دھلے ہوئے کپڑوں کی ٹوکری لیے چھت پر جا رہی تھی جب رخسانہ کی آواز پر رک گئی۔ ذرا 2 گلاس جوس تو میرے کمرے میں دے جانا۔ رخسانہ کے آرڈر پر اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی ٹوکری کو دیکھا اور گہرا سانس لے کر ٹوکری زمین پر رکھ دی اور کچن کی طرف آ گئی۔ 2 قدم کے فاصلے پر کچن ہے، لیکن مجال ہے جو قدموں کو تھوڑی سی زحمت بھی دے دی جائے۔ ٹرے میں گلاس رکھتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، اور جب دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے بیڈ پر نیم دراز بھابھی کے بھائی کو دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ کاش اس کو چھو منتر آتا اور وہ پلک جھپکتے میں غائب ہو جاتی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور جس طرح اس کو دیکھ کر مسکرایا، نمرا کا دل چاہا اسے جلا کر خاکستر کر دے۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر بڑھنے لگی تھی جب اس نے اسے کہتے ہوئے سنا تھا، رخسانہ تمہارے سسرال میں گھر آئے مہمان کو سلام کرنے کا رواج نہیں ہے؟ نمرا کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں، جانتی تھی کسے سنایا جا رہا ہے۔ وہ نظر انداز کر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی دور سے آیا ہوں، خالی جوس پر ہی ٹرکا دو گی؟ کچھ کھانے کو بھی منگوا لو۔ نمرا ذرا چائے کے ساتھ کباب اور رول بھی لے آنا۔ نمرا تل ملاتی ہوئی باہر آ گئی۔ رخسانہ پتہ نہیں زوار کو کون سے قصے سنا رہی تھی، لیکن اس کی پرسوچ نظریں دروازے پر جمی تھیں، جہاں سے وہ گئی تھی اور جہاں سے ابھی اسے آنا تھا۔ تمہاری ساس اور تمہاری وہ دوسری خونخوار نند کہاں ہیں؟ اپنی رام کہانی کے جواب میں یہ سوال سن کر وہ بدمزہ تو ضرور ہوئی تھی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ رمشا تو کالج گئی ہے اور ساس صاحبہ گئی ہیں کسی کی مزاج پرسی کرنے۔ اس نے کافی بیزاری سے ان کا ذکر کیا۔ اس نے ہنکارا بھرا، جوس کا آخری گھونٹ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ رخسانہ نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسے ہی سوچ رہا ہوں گھر کا چکر لگا لوں۔ رخسانہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ زوار۔ کیوں کیا؟ میں جانتی نہیں کیا تم کیا چکر چلانے جا رہے ہو، یا تم چکر لگانے جا رہے ہو یا چکر چلانے؟ وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ جب جانتی ہو تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ اسی لیے کہ تم اس وقت وسیم کے گھر میں ہو اور وہ وسیم کی بہن ہے۔ اگر وسیم کو پتہ چل گیا نا۔ اس نے آگے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اوہ میں ڈر گیا۔ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو رخسانہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ تم وسیم کی دھمکی اسے دینا جو وسیم کو نہ جانتا ہو، اور وسیم تمہارا کیا کر لے گا؟ کاٹ کا الو بنایا ہوا ہے تم نے، جو کہتی ہو آنکھ بند کر کے یقین کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی بہن کو تنگ کرو۔ تنگ کہاں کر رہا ہوں؟ وہ اپنے گلے میں پڑی چین کو گھماتے ہوئے بولا۔ تو رخسانہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دل آ گیا ہے اس پر۔ رخسانہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ زوار نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تمہارا دل تو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پر آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں لیکن اس سے میں شادی کرنے کا سوچا ہے۔ کیا؟ اب کی بار رخسانہ کو صحیح معنوں میں جھٹکا لگا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ رخسانہ ایک دم بیٹھے سے کھڑی ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کی ہے، اور تم میری مدد کرو گی شادی کروانے میں۔ میں؟ رخسانہ نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر کہا۔ کوئی نہیں مانے گا، اس گھر کے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے اور تمہاری ریپوٹیشن بھی خیر سے کافی اچھی ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اسی لیے تو تم سے کہہ رہا ہوں، تم تو اگر وسیم کو منا لو تو آدھے سے زیادہ مسئلہ تو یہیں حل ہو جائے گا، اور اس کے گھر والے اس کی بات نہ مان کے جائیں گے کہاں؟ رخسانہ نے گہرا سانس لیا، جس کا مطلب تھا وہ قائل ہو گئی ہے۔ پر تمہیں اس میں نظر کیا آیا ہے جو ساری دنیا کی لڑکیاں چھوڑ کر تم اس سے شادی کرنے کو تیار ہو گئے ہو؟ پیورٹی، خالص پن ہے اس کی ذات میں، بڑی معصوم سی ہے، اور میرے جیسے بندے کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے جو مجھ سے میرے دن رات کا، میرے کام کا حساب نہ مانگے۔ میں بے شک باہر 10 لڑکیوں کے ساتھ راہ و رسم رکھوں، لیکن وہ بس میرے لیے ہو۔
رخسانہ نے تالی بجا کر داد دی۔ کیا سوچ ہے، نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ تمہیں لگتا ہے تم جیسے کریکٹر لیس انسان کو اتنی نیک شریف بیوی مل سکتی ہے؟ زوار کے جبڑے بھینچ گئے تھے، پھر جیسے غصے پر قابو پا کر وہ مسکرایا۔ جب تم جیسی 50 بوائے فرینڈز رکھنے والی کو وسیم جیسا شوہر مل سکتا ہے تو مجھے نمرا جیسی بیوی کیوں نہیں؟ زوار، رخسانہ غصے کے مارے چیخ پڑی تھی۔ ریلیکس مائی ڈیئر سسٹر، جیسا کہو گی ویسا سنو گی، آخر کو میں تمہارا ہی بھائی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتے نمرا ٹرالی گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ٹرالی رکھ کر وہ 1 سیکنڈ کا انتظار کیے بغیر واپس مڑ گئی، مبادا کچھ اور نہ فرمائش کر دی جائے، اور پھر تب تک باہر نہیں نکلی جب تک وہ چلا نہیں گیا اور زاہدہ گھر واپس نہیں آ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے نمرا، اب آ بھی جاؤ، اور کتنا تیار ہوگی؟ ہم اسپتال جا رہے ہیں، کسی فنکشن میں نہیں۔ اسے مسلسل آدھے گھنٹے سے آئینے کے آگے کھڑے دیکھ کر رمشا اکتا کر بولی۔ نمرا کنگھی رکھ کر اس کی طرف مڑی۔ پتہ ہے مجھے کہ ہم اسپتال جا رہے ہیں، لیکن کتنی بڑی خوشی کے لیے جا رہے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ ہم اپنے بھانجے کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کی خوشی دیکھ کر رمشا مسکراتی۔ وسیم بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ رمشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی باہر بیل بجی تھی۔ آ گئے بھائی۔ نمرا دوڑ کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ رمشا نے سب دروازے لاک کیے اور جب وہ لاؤنج کا دروازہ بند کر کے برآمدے میں آئی تو نمرا کے ساتھ کھڑے نبیل کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر اسے سلام کرنا پڑا، لیکن اس کے روکھے انداز کے باوجود کافی پرجوش انداز میں اس کے سلام کا جواب دے کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ نمرا بھی اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ جب اس نے نمرا کا دوپٹہ کھینچ کر اسے روکا تھا۔ اسے کس نے بلایا ہے؟ امی نے بھیجا ہے انہیں۔ امی کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ اب کہ وہ غصے سے بولی۔ وہ ہمارے نوکر نہیں ہیں، شکر کرو آگے ہیں، رمشا کے غصیلے انداز پر وہ جتاتے ہوئے بولی۔ ویسے تمہیں پرابلم کیا ہے نبیل بھائی سے؟ اتنے اچھے تو ہیں۔ رمشا نے کھا جانے والی نظروں سے نمرا کو دیکھا۔ اس کے برے ہونے کے لیے یہ حوالہ کافی نہیں کہ وہ ذرافت بھائی کا بھائی ہے۔ نمرا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب رمشا نے اسے ٹوک دیا۔ تم پلیز اپنی چونچ بند ہی رکھو، پہلے ہی میرا موڈ آف ہو گیا ہے۔ نمرا برا سا منہ بنا کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جہاں نبیل کار کا اگلا دروازہ کھولے اس کا منتظر تھا۔ نمرا جانتی تھی یہ دروازہ کس کے لیے کھولا گیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی رمشا کبھی نہیں بیٹھے گی۔ اس سے پہلے کہ رمشا کوئی سخت بات کہہ کر ماحول کو خراب کرتی، وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نبیل نے ایک خاموش نظر پیچھے رمشا پر ڈالی اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو وہاں زاہدہ کے علاوہ ذرافت بھائی، ان کی والدہ اور دونوں بہنیں بھی موجود تھیں۔ سب کو سلام کر کے وہ دونوں سعدیہ کے پاس لیٹے بچے کی طرف آ گئیں۔ کتنا پیارا ہے، بالکل مجھ پر گیا ہے۔ رمشا نے فوراً اسے گود میں بٹھا لیا۔ تم پر گیا ہوتا تو پیارا نہ ہوتا، نمرا نے بے ساختہ منہ بنا کر کہا۔ تبھی زاہدہ اس کے قریب آ کر سرگوشی میں بولی، وسیم کو فون کیا تھا؟ میں نے فون کیا تھا، بھائی کہہ رہے تھے بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ شام کو آئیں گے۔ نمرا کے جواب پر زاہدہ کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ سعدیہ کی سانس کی تیز آواز پر تینوں مڑ کر پیچھے دیکھنے لگے جہاں نبیل کھڑا تھا۔ نبیل کو میں نے ہی بھیجا تھا بچیوں کو لانے کے لیے، زاہدہ نے کچھ شرمندہ ہو کر وضاحت دی۔ تمہیں پتہ نہیں تھا بہنوں نے گھر جانا تھا؟ میں آ گیا ہوں نا، اس میں اتنا شور کرنے والی کیا بات ہے؟ جواباً وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا تو کمرے میں موجود محسوس کی جانے والی خاموشی چھا گئی۔ نبیل بھائی، آپ نے دیکھا اپنا بھتیجا کتنا پیارا ہے؟ ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے نمرا نے حشاش بشاش لہجے میں نبیل کو مخاطب کیا تو وہ مسکراتا ہوا رمشا کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا جو بچے کو اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے یوں قریب کھڑے ہونے پر اس نے جز بز ہو کر نمرا کو دیکھا، جس کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ نبیل کی بہنوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا تھا۔ رمشا کی غیر ارادی نظر ان پر پڑی تھی۔ اس نے تیزی سے بچے کو نمرا کی گود میں دیا اور خود سعدیہ کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب نبیل اپنی بہنوں کو لے کر چلا گیا تو اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ سڑک کے کنارے یوں کھڑی تھی جیسے بصارت سے محروم ہو۔ اس وقت اسے نہ دکھائی دے رہا تھا نہ سنائی دے رہا تھا۔ اس کے قریب گاڑی کا ہارن بجا تو وہ چونک کر حواسوں میں آئی۔ ارد گرد نظر ڈالنے پر اسے احساس ہوا کئی لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ وہ جلدی سے سڑک پار کرنے لگی جب ایک گاڑی بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔
اس کے آواز اتنے منتشر تھے کہ وہ نہ آگے جا سکی اور نہ پیچھے مڑ سکی۔ اگر کار ڈرائیور بر وقت گاڑی نہ روکتا تو وہ اس وقت اوپر پہنچی ہوتی۔ محترمہ، دماغ خراب ہے آپ کا؟ خودکشی کے لیے آپ کو میری ہی گاڑی ملی تھی؟ وہ جو کوئی بھی تھا گاڑی کی کھڑکی سے سر نکال کر اس پر برس رہا تھا، اور وہ بند آنکھوں کے ساتھ خود کو یہ یقین دلانے میں مصروف تھی کہ وہ زندہ ہے۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ چوٹ تو نہیں آئی آپ کو؟ ایک شفیق آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جیسی شفیق آواز تھی ویسا ہی شفیق چہرہ اس کے سامنے تھا۔ چوٹ آئی ہے بیٹا؟ اب کہ انہوں نے پریشانی سے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھے، نمرا کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ پھر ایسے کیوں رو رہی ہو؟ نمرا ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بتائے یا نہیں۔ بولو بیٹا، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ عام حالات میں شاید وہ کبھی یہ بات نہ کرتی، لیکن اس وقت وہ اتنی پریشان تھی کہ اپنا پرسنل میٹر ان سے ڈسکس کرنے لگی۔ وہ آنٹی، میری سسٹر یہاں سامنے والے ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، میں ان کی میڈیسن لینے آئی تھی۔ میرے سویٹر کی جیب میں 5,000 کا نوٹ تھا، دکان پر جا کر نکالنے لگی تو نوٹ غائب تھا۔ آخر میں پھر اس کی آواز بھر آ گئی۔ اوہ! انہوں نے سن کر افسوس کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ ان دونوں نے مڑ کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکا جو کچھ دیر پہلے اس پر چلا رہا تھا اب غصے سے ہارن دے رہا تھا۔ سامنے کھڑی عورت نے جلدی سے اپنے کندھے سے لٹکے بیگ کی زپ کھولی اور اس میں سے ہزار کے نوٹ نکالے اور گن کر اس کی طرف بڑھائے۔ اب حیران ہونے کی باری نمرا کی تھی۔ اس کے ہاتھ بڑے بے ساختہ انداز میں پیچھے کی طرف گھومے۔ رکھ لو بیٹا، تمہارے پاس جب ہو مجھے واپس کر دینا۔ لیکن آنٹی، میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ آپ مجھے جانتی نہیں اور نہ میں یہ… وہ اتنی مہربانی پر بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ نہ جانتی ہوں؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ میرا نمبر ہے، جب دل چاہے واپس کر دینا۔ زبردستی نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما کر اس کا گال تھپ تھپا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ وہیں پتھر بنی کھڑی رہ گئی۔ ہوش تب آیا جب گاڑی زن سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ رمشا غصے سے اسے گھور رہی تھی اور وہ نظریں چراتے ہوئے کبھی دائیں طرف تو کبھی بائیں طرف دیکھ رہی تھی۔ تم اس وقت ہوش میں تو تھیں؟ کسی بھی راہ چلتے نے آ کر تمہیں پیسے پکڑا دی اور تم نے پکڑ لیے؟ فقیر نہیں ہو تم؟ رمشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا دے۔ میں کیا کرتی رمشا؟ مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ 5,000 روپے مجھے ظرافت بھائی نے دیے تھے۔ اگر میں جا کر کہتی کہ مجھ سے گم ہو گئے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ میرا یقین کرتے؟ الٹا انہوں نے میرے ساتھ ساتھ سعدیہ باجی کی بھی بے عزتی کر دینی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر تم مجھے یہ بتاؤ تم نے جو کیا وہ ٹھیک ہے؟ آج کل کوئی زمانہ ہے کسی پر یقین کرنے کا؟ اف، مجھے تو یہ سوچ کر ہی شرمندگی ہو رہی ہے کہ تم نے ایک غیر عورت کو اپنی دکھی داستان سنا کر پیسے لے لیے۔ یہ بات میں امی کو بتاؤں تو ابھی تمہیں 10 جوتیاں لگا کر ایک گنیں گی۔ نمرا نے برا سا منہ بنایا۔ تمہیں یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ تم لیکچر دینا شروع کر دو۔ وہ گود میں رکھا کشن قالین پر پٹک کر باہر نکل گئی، جبکہ رمشا نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ چوتھی دفعہ جب اس نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا تو رمشا کا ضبط جواب دے گیا۔ تمہیں آخر تکلیف کیا ہے نمرا؟ یہ چوتھی دفعہ ہے جب تم نے آدھا نمبر ملا کر فون بند کر دیا ہے۔ نمرا نے بے بسی سے اس کی شکل دیکھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات کروں، مجھے تو ان کا نام بھی نہیں پتا۔ رمشا نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ کبھی کبھی مجھے تم پر ترس آتا ہے نمرا، کیا بنے گا تمہارا؟ امی صحیح کہتی ہیں، سسرال میں خوب نام روشن کرو گی ہمارا۔ تم پھر شروع ہو گئی لیکچر دینا؟ باتیں کرنا آسان ہے، تم کر لو بات۔ کیوں؟ میں کیوں کروں؟ میں نے لیے تھے پیسے، رمشا چمک کر بولی۔ رمشا، ایسا کرتی ہوں؟ پیسے واپس ہی نہیں کرتی۔ انہیں کیا پتا میں کون ہوں؟ میرے 5,000 بھی بچ جائیں گے۔ اس نے بچوں کی طرح تالی بجا کر کہا تو رمشا نے افسوس سے سر ہلایا۔ اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا تم نے؟ یہاں آ کر نمرا ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے پہلے آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ پڑھا اور پھر پورا نمبر ڈائل کر کے ریسیور کان سے لگایا۔ 3 بیلز ہو چکی تھیں اور ہر بیل کے ساتھ اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ 5ویں بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ باری مردانہ آواز سن کر اس کے حلق میں الفاظ پھنس کے رہ گئے تھے۔ کون ہے بھائی؟ بول بھی دو۔ مسلسل ہیلو کرنے پر اب وہ شخص جھنجھلا کر بولا تھا۔ ہلکا سا کھنکھارنے کے بعد اس نے سلام کیا تھا اور جواب سنے بغیر سوال کر ڈالا تھا۔ میں آنٹی سے بات کر سکتی ہوں؟ دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ ایکچولی مجھے ان کا نام نہیں معلوم۔
دیکھیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کس سے بات کرنی ہے تو میں کس سے بات کرواؤں؟ آپ کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے فون کس کو کیا ہے۔ اب کہ نمرا نے گھبرا کر رمشا کی طرف دیکھا جو پتہ نہیں اسے اشارے سے کیا سمجھا رہی تھی۔ دیکھیں عجیب باتیں کر رہی ہیں آپ، اب فون میں سے کیسے دیکھوں آپ کو؟ اب کہ نمرا جھنجھلا کر بولی، میرا مطلب ہے آپ آنٹی سے کہیں کہ میرا فون ہے۔ میرا کون؟ اف، نمرا کی مٹھیاں بھنج گئی تھی۔ میں نے آنٹی سے 5,000 لیے تھے، وہ انہیں واپس کرنے ہیں، آپ میری ان سے بات کروائیں۔ اس نے جلدی سے بات مکمل کی، مبادا وہ پھر کوئی بات پکڑ کر نہ بیٹھ جائے۔ دوسری طرف سے جواباً اتنا بلند کہا سنائی دیا کہ اسے ریسیور کان سے ہٹانا پڑا۔ اچھا تو وہ آپ وہ ہیں؟ اس نے وہ پر اچھا خاصا زور دیا تھا جبکہ رمشا بھی سمجھ گئی کہ وہ کون ہے۔ اب ذرا آنٹی کو بلا دیں پلیز۔ اب کہ وہ ذرا غصے سے بولی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد جو آواز اسے سنائی دی وہ 3 دن گزرنے کے بعد بھی وہ پہچان گئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، میں بول رہی ہوں، وہ اس دن ہسپتال کے باہر آپ سے ملی تھی، آپ نے مجھے 5,000 روپے دیے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں نے پہچان لیا آپ کو، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں آنٹی، مجھے آپ کے پیسے واپس کرنے ہیں، پلیز آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ دوسری طرف سے اسے ان کی ہنسی سنائی دی تھی۔ آپ نے اس لیے فون کیا ہے؟ جی، نمرا کچھ نروس ہو کر بولی۔ میں آپ سے پیسے لوں گی لیکن ایک شرط ہے۔ جی؟ شرط کا سن کر اس نے گھبرا کر رمشا کو دیکھا۔ پیسے دینے آپ کو خود آنا ہوگا۔ لیکن آنٹی، وہ پریشانی سے بولی، اس کی پریشانی شاید وہ بھی بھانپ گئی تھی۔ بیٹا آپ ٹینشن نہ لیں، میں صرف آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اگر آپ نہیں آنا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ نہیں آنٹی ایسی بات نہیں، آپ مجھے ایڈریس بتائیں، میں آ جاتی ہوں۔ غور سے سنتی رمشا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کے ریسیور رکھتے ہی وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اب تم ان کے گھر جاؤ گی تو کیا کروں؟ وہ کہہ رہی ہیں گھر آؤ۔ او میرے خدا، کیا کروں میں تمہارا؟ نمرا، انہوں نے کہا اور تم چل دو گی؟ پتہ نہیں وہ کون ہیں، کیا مقصد ہے ان کا تمہیں بلانے کا؟ آج کل کوئی 100 روپے کسی کو ادھار نہیں دیتا اور انہوں نے تمہیں جانے پہچانے بغیر 5,000 دے دیے اور اب گھر بلا رہی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا آج کل کتنا فراڈ ہو رہا ہے؟ رمشا وہ ایسی نہیں لگتی، نمرا مری ہوئی آواز میں بولی تھی۔ کسی کی بھی شکل سے تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ وہ کیا ہے، کہہ کر رمشا کھڑی ہو گئی۔ رمشا پلیز، اب میں نے کہہ دیا ہے، تم میرے ساتھ چلو، ہم گیٹ پر پیسے پکڑا کر آ جائیں گے۔ رمشا غصے سے پلٹی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا نمرا؟ ایڈریس انہوں نے تمہیں بتا دیا، منی آرڈر کر دو، میں نہیں جانے والی، اور اگر تم نے مزید بکواس کی تو میں امی کو بتا دوں گی۔ رمشا غصے سے بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ 5ویں گھر کا دروازہ بھی جب ان پر بند ہوا تو اس نے ڈرتے ڈرتے رمشا پر نظر ڈالی جس کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو رہا تھا۔ رمشا، اس نے بے چارگی سے اسے پکارا۔ شٹ اپ، غلطی میری ہے جو تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی اور اس پاگل پن میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب پچھلے 1 گھنٹے سے خوار ہو رہے ہیں، اوپر سے نام تک نہیں پوچھا تم نے۔ وہ پہلے ہی پریشان ہو رہی تھی، اوپر سے رمشا کا غصہ، اس نے ایک دم رونا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے نمرا، بند کرو یہ بچپنا، سڑک پر کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا ہے تم نے۔ ایک تو غلطی کرتی ہو، اوپر سے روتی ہو۔ چلو یہ آخری گیٹ نوک کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ نہ ہوا تو بس پھر گھر چلتے ہیں۔ رمشا نے بیل دی تو نمرا نے آنکھیں بند کر لیں اور جتنی دعائیں اسے یاد تھیں وہ سب پڑھ ڈالیں۔ گیٹ کھلنے پر اس نے تیزی سے آنکھیں کھولیں۔ عام حالات میں یہ چہرہ دیکھ کر اسے کوئی خوشی نہ ہوتی، لیکن اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خوشی کے مارے رمشا کے گلے لگ جائے۔ آنے والے نے پہلے سوالیہ نظروں سے رمشا کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ رمشا سے کچھ پوچھتا، اس کی دوسری نظر نمرا پر پڑی تھی۔ شناسائی کے علاوہ کوئی اور تاثر بھی تھا جو اس کے چہرے پر آیا تھا۔ رمشا کی وہی ہے۔ نمرا نے ایک دم جذباتی ہو کر اس کا بازو دبوچا۔ اس کی اس جذباتی حرکت پر رمشا نے پوری آنکھیں کھول کر اسے گھورا تو نمرا نے شرمندہ ہو کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ آنٹی سے ملنا ہے، اسے یوں ہی گیٹ کے آگے دیوار کی طرح کھڑے دیکھ کر نمرا کو کہنا پڑا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئیں اور وہ آنٹی جیسے ان کے انتظار میں تھیں اتنے تپاک سے ملی۔ نمرا تو نمرا، رمشا بھی اپنے دیے ہوئے بیانات کو یاد کر کے شرمندہ ہو گئی۔ ان کے بہت منع کرنے کے باوجود انہوں نے چائے پر اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ نمرا نے ایک ناراض نظر رمشا پر ڈالی جو پچھلے آدھے گھنٹے سے نہ صرف باتیں کر رہی تھی بلکہ کہہ کہے لگا رہی تھی۔ آنٹی،
یہ اتنی بیوقوف ہے، آپ سے اتنی بڑی مدد لے لی مگر آپ کا نام تک نہ پوچھا، بس پیسے تھام لیے اور اس دن فون کیا تو بھی آپ کا نام نہیں پوچھا۔ اس کی اس طرح کی بیوقوفیوں کی وجہ سے امی بھی پریشان رہتی ہیں۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی ہے کہ آپ اچھی ہیں، ورنہ اگر کوئی برے لوگ مل جاتے تو۔ رمشا کے سیاسی بیان پر نمرا نے دانت پیس کر اسے گھورا۔ نہیں بیٹا، نمرا بیوقوف نہیں، معصوم ہے۔ اس کی یہی بات تو مجھے اچھی لگی تھی۔ آج کل کے دور میں اتنی سادگی کہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اپنی اتنی تعریف پر رمشا بے اختیار خوش ہو گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب کوئی اسے سمجھا تھا، اس کی معصومیت کو بیوقوفی کا نام نہیں دیا تھا۔ اور بیٹا، آج کل جیسا دور جا رہا ہے وہاں کسی کی اچھی نیت کو بھی مشکوک نظروں سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے بیٹے سے یہی بات کر رہی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں آپ پر اور اس لڑکی پر حیران ہوں۔ اس نے کیسے بلا جھجک آپ کو اپنی پرابلم بتا دی اور آپ نے کیسے بے دھڑک اس کی مدد کر دی، اور اگر وہ آپ کے پیسے لوٹانے واپس نہ آتی تو میں نے اس سے کہا مجھے پورا یقین ہے میرا دل کسی کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، اور دیکھ لو نمرا میرے سامنے ہے۔ انہوں نے بڑے پیار سے نمرا کو دیکھا تو وہ نروس ہو کر رمشا کو دیکھنے لگی۔ رمشا بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آنٹی، آپ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں؟ رمشا نے خاموشی محسوس کر کے سوال کیا۔ ہاں، انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میں اور بس میرا بیٹا موئز۔ اور آپ کے شوہر؟ اب کے نمرا نے پوچھا۔ موئز 15 سال کا تھا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے لہجے میں افسردگی محسوس کر کے رمشا نے بات بدل دی۔ اچھا آنٹی، اب ہمیں اجازت دیں؟ بیٹا تھوڑی دیر اور بیٹھیں، اچھا لگ رہا تھا تم لوگوں کی وجہ سے۔ آنٹی، اچھا تو ہمیں بھی لگا آپ سے مل کر، لیکن امی کو ہم بازار کا کہہ کر آئے ہیں اور اب شام ہونے والی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کو چھوڑ آتی ہوں، اسی بہانے تمہارا گھر بھی دیکھ لوں گی۔ انہوں نے مسکرا کر دونوں کے چہرے دیکھے۔ موئز، انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ سارا راستہ رمشا اور آنٹی باتیں کرتے رہے، جبکہ وہ یہی سوچ کر ہولتی رہی اگر امی کو پتہ چل گیا کہ وہ کسی غیر کے ساتھ اس کی گاڑی میں آئے ہیں تو کیا حشر ہوگا، اور اگر بھابھی نے دیکھ لیا تو۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لے کر سامنے دیکھا تو نظریں مرر پر جا پڑی جہاں 2 آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اس نے سٹ پٹا کر پورا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ کار ان کے گھر کے دروازے کے آگے رکی۔ وہ دونوں اترنے لگی تھیں جب انہوں نے آنٹی کی آواز سنی۔ بیٹا، آپ نے ابھی بھی میرا نام نہیں پوچھا۔ ان کی آواز میں شرارت تھی۔ نمرا تو شرمندہ ہو گئی تھی جبکہ رمشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آنٹی، آپ کا نام؟ اب کہ وہ شرارت سے بولی۔ قدسیہ اشتیاق نام ہے میرا۔ رمشا الوداعی کلمات کے ساتھ شکریہ ادا کرنے لگی تو اس نے پتنی کون سی نظروں سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا۔ وہاں بڑے اطمینان سے اس کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر کوئی بات کیے بغیر اندر کی طرف بھاگی۔ کچھ دیر بعد رمشا تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ نمرا، تم عقل کے ساتھ لگتا ہے تمیز بھی بیچ کر کھا گئی ہو۔ اخلاق نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ وہ ہمیں چھوڑنے گھر تک آئیں اور تم نے شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ تم تو رہنے دو۔ نمرا نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہاں تم نے مجھے کتنے لیکچرز دیے تھے اور وہاں خود کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ تو برا کیا کیا؟ کتنی اچھی آنٹی تھی۔ جب میں نے کہا تھا تب تو تم نے کچھ اور کہا تھا۔ رمشا نظریں چراتے ہوئے بولی، تب میں ان سے ملی نہیں تھی۔ اچھا، تو سب عقل مند ہے یہاں، میں ہی بیوقوف ہوں۔ میں نے جب کہا تھا کہ وہ اچھی ہیں تب کیا تھا؟ اچھا بابا، معاف کرو مجھے، میرا بحث کا موڈ نہیں، کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی جبکہ نمرا کتنی دیر تک غصے میں وہیں کھڑی رہی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر روتی ہوئی رخسانہ پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا رخسانہ؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، اس کے رونے کی رفتار میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رخسانہ، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ پتہ بھی تو چلے۔ وہ کچھ جھنجھلا کر زور سے بولا۔ وسیم، آپ مجھے بتائیں کیا حیثیت ہے میری اس گھر میں؟ 1 سال ہونے کو آیا ہے ہماری شادی کو، لیکن ابھی تک اس گھر میں میری حیثیت نوکرانی سے زیادہ نہیں۔ اگر میں آپ کی امی کو پسند نہیں تو میرا قصور ہے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے تو کیا یہ میری غلطی ہے؟ پسند کی شادی کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ مجھے پتا ہوتا تو کبھی آپ سے شادی نہ کرتی۔ وسیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ چھوڑیں۔ رخسانہ نے منہ موڑ لیا تھا۔ وسیم نے زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ رخسانہ، بتاؤ کس نے کہا ہے؟ وسیم، میں سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ کی امی اور بہنیں ہر وقت مجھ سے ناراض رہتی ہیں۔
मैं बाहर जाऊं तो सब उठकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। कमरे में रहूं तो आपको एतराज़ होता है। अम्मी ने कुछ कहा है? वसीम के पूछने पर वह सर झुकाकर अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। क्या कहा है उन्होंने? रुखसाना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उसे खामोश देखकर वो गुस्से से बोला, आपको पता है ना, सुबह से मेरी तबीयत खराब है। अम्मी को भी बताया है मैंने, लेकिन यहाँ तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं। पता नहीं किस की दावत करनी है। सुबह से उसकी तैयारियाँ हो रही हैं, इसीलिए मैंने जवार को फ़ोन किया कि आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। अम्मी को बताने गई कि मैं जवार के साथ अम्मी की तरफ जा रही हूँ तो मना कर दिया उन्होंने। आखिर में वो फिर से रोने लगी तो वसीम तेज़ी से खड़ा हुआ और इसी तेज़ी से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही रुखसाना ने मुस्कुराते हुए आंसू साफ किए और पास पड़ा मोबाइल उठाकर जवार का नंबर डायल किया। हेलो जवार, मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि तुम मत आना, मैं खुद वसीम के साथ आ रही हूँ। खैरियत? दूसरी तरफ से उसने पूछा। खैरियत ही है, मिल के बताऊँगी। उसने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला तो टीवी देखती निम्रा और जाहिदा की टांगें दबाती रिमशा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ गुस्से से भरा वसीम खड़ा था। जब आप जानती थीं कि रुखसाना की तबीयत ठीक नहीं तो फिर क्यों उसे आपने किचन में जाकर काम करने को कहा और क्यों उसे उसकी अम्मी के घर जाने से मना किया? मैंने कभी उसे कोई काम करने को नहीं कहा। आज मजबूरी थी तो सिर्फ कबाब फ्राई करने को कहा था। ऐसी क्या मजबूरी थी? घर में निम्रा और रिमशा मौजूद हैं। करती क्या है ये सारा दिन? इनसे कहती आप, वही नौकरानी नजर आती है आपको? सारे काम निम्रा और रिमशा ही करती हैं। अभी भी सारा काम निम्रा करके आई है। रिमशा ने अभी सारे घर के कपड़े धोए हैं, जिसमें तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के कपड़े भी शामिल हैं। और रुखसाना को इसलिए मैके जाने से रोका था कि कुछ लोग रिमशा को देखने आ रहे थे। वो जाती तो तुम्हारा जाना लाजमी था। तुम इस घर के इकलौते मर्द हो और बदकिस्मती से इन बच्चियों का बाप भी नहीं, इसीलिए मजबूरन तुम्हें कहना पड़ता है। तुम दोनों मौजूद नहीं होते तो लोग तरह तरह की सवाल करते हैं। उनकी मुकम्मल गुफ्तगू पर कुछ लम्हों के लिए वो खामोश रह गया। गला खंखार कर बोला, बहरहाल रुखसाना को काम ना कहा करें। उसने पहले भी मुझसे काफ़ी दफ़ा शिकवा किया है। मैं ही इग्नोर कर देता था, लेकिन बार बार इग्नोर नहीं कर सकता। मुड़कर उसने एक नज़र दोनों बहनों पर डाली और बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही निम्रा तेज़ी से माँ की तरफ बढ़ी और उन्हें बाजुओं के घेरे में लेकर उनके आंसू साफ किए, लेकिन उनके आंसुओं में मज़ीद रवानी आ गई थी। रिमशा के माथे की शिकनें मज़ीद गहरी हो गई थी। आपको साफ साफ भाई को सब बताना चाहिए था। वो भाई के कान भर देती है और वो आप पर चीखने चिल्लाते हैं। कौन सा पहाड़ तोड़ने को कह दिया था उस महारानी को? सारा दिन वो करती क्या है? उसकी आवाज़ गुस्से के मारे बुलंद होती जा रही थी। जायदा ने घबरा कर उसे देखा। खुदा के लिए रिमशा, चुप कर जाओ। क्यों मज़ीद तमाशा बनवाओगी? तुम जाओ, तैयार हो जाओ, वो लोग आने ही वाले होंगे। मुझे नहीं होना तैयार और ना ही मुझे किसी से मिलना है, वो गुस्से से कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई तो जाहिदा ने आंसू साफ करते हुए निम्रा को देखा। बेटा तुम जाओ, इसे समझाओ, ये तो रोज़ का मसला है। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं उसे समझाती हूँ। वो उन्हें दिलासा देकर बाहर निकल आई। कमरे में दाखिल हुई तो रिमशा बेड पर दोनों हाथों में सर डाले बैठी थी। वो होंठ चबाते हुए उसके करीब बैठ गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रिमशा ने सर घुमाकर उसे देखा। देखो, अगर तुम मुझे कोई नसीहत करने या समझाने आई हो तो बेकार है। रिमशा प्लीज़, तुम किसी का गुस्सा खुद पर क्यों निकाल रही हो? रिमशा झटके से खड़ी हुई। हद होती है किसी चीज़ की। जब से वो औरत हमारे घर आई है, सुकून बर्बाद करके रख दिया है। कभी वसीम भाई ने जवाब दिया था अम्मी को? अब देखो उसने कितना बदगुमान कर दिया है वसीम भाई को हम सब से। मुझे तो उसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। कभी हमने उससे रवायती नंदों वाला सलूक किया है? वो निम्रा से सवाल कर रही थी। निम्रा उसे क्या जवाब देती? वो खुद उसकी सब बातों से इत्तफाक करती थी, लेकिन अब उसकी हमायत करना उसके गुस्से को मज़ीद बढ़ावा देना था। प्लीज़ रिमशा, तुम अब अपना मूड ख़राब ना करो। तुम जानती हो भाभी ये सब हमें तंग करने के लिए करती हैं। तुम इस तरह करोगी तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी और अम्मी परेशान होंगी। अम्मी की खातिर प्लीज़ अपना मूड ठीक कर लो। रिमशा कुछ देर खामोशी से कारपेट को घूरती रही, जैसे जब्त करने की कोशिश कर रही हो। रिमशा, निम्रा ने उसके हाथ थामकर मुल्तजी अंदाज में उसे पुकारा तो वह गहरा सांस लेकर मुस्कुरा दी। थैंक यू, अब तैयार हो जाओ, मैं किचन में जा रही हूँ। वो मुस्कुरा कर कहती हुई बाहर निकल गई। सारा कारनामा सुनाने के बाद रुखसाना ने दाद तलब नजरों से देखा, लेकिन जवार की आंखों में गुस्सा था। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, जवार कतियत से बोला। इस बिला वजह के मार्के की कोई तुक नहीं बनती।
گھر والوں کے ساتھ بگاڑ کرنا صرف تم اپنی ریپوٹیشن مزید خراب کر رہی ہو بلکہ میری پوزیشن بھی کمزور کر رہی ہو۔ رخسانہ نے برا سا منہ بنایا۔ اب تمہارا الو سیدھا کرنے کے لیے میں اپنا بنا بنایا کام نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے ان لوگوں سے بنا کر رکھنے کی ضرورت نہیں، میرا مطلب وسیم ہے اور وہ میرے قابو میں ہے۔ بس جو تھوڑی بہت اسے اپنے گھر والوں کے لیے ہمدردی ہے وہ ختم ہو جائے تو میرا مقصد پورا۔ میرا ایک الگ گھر ہوگا جہاں میں آزادی سے اپنی مرضی سے رہوں گی۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو تمہیں وہاں کیا تکلیف ہے؟ اب بھی تمہیں مکمل آزادی ہے؟ وہ 3 بیچاری عورتیں تمہیں کیا تکلیف دیتی ہیں؟ رخسانہ نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ میں دیکھ رہی ہوں زوار، دن بدن اس چڑیل کا جادو زیادہ ہی تمہارے سر پر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ اپنی بہن کی خوشی تمہیں نظر نہیں آ رہی اور ان بیچاروں کی بیچارگی بڑی محسوس ہو رہی ہے۔ رخسانہ کے جلے ہوئے انداز پر وہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ اب چڑیل تو نہ کہو اسے، اتنی معصوم اور خوبصورت ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ رخسانہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ایک بات کہوں تم سے؟ رخسانہ نے بغور زوار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تم یہ نمرہ کا قصہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ دنیا میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت حسین لڑکیاں تمہیں مل جائیں گی، بلکہ کئی ایک کو تو میں بھی جانتی ہوں۔ اس کی مسکراہٹ بڑی تیزی سے غائب ہوئی تھی۔ آج تم نے یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ مت کہنا۔ نمرہ نہیں تو کوئی نہیں، میرے لیے ساری خوبصورتی بس اس کی ذات میں ہے، اور کوئی چہرہ چاہے کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تم کچھ نہیں کر سکتی تو صاف بولو، میں خود ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ اس کی ناراضگی دیکھ کر وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ اب ناراض تو نہ ہو، میں نے بس ایسے ہی ایک بات کہی تھی، میں وسیم سے بات کروں گی۔ میں کچھ دنوں کے لیے دبئی جا رہا ہوں، میرے آنے تک بات کر لینا۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ رخسانہ نے غصے سے پاس پڑا کشن اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کباب تلنے کے لیے اس نے فرائنگ پین میں تیل ڈالا۔ جب ڈور بیل بجی تھی، اس نے ایک نظر گرم ہوتے تیل کو دیکھا اور چولہا ہلکا کر کے باہر کی طرف دوڑ گئی۔ وہ متوقع مہمانوں کی منتظر تھی، لیکن دروازہ کھلتے ہی سعدیہ اور نبیل کی شکل دیکھ کر وہیں رک گئی۔ ارے بھائی اندر تو آنے دو۔ اسے یوں ہی دروازے کے سامنے کھڑے دیکھ کر سعدیہ نے ٹوکا تو وہ کھسیا کر پیچھے ہٹی۔ ننھے حمزہ کو اس نے سعدیہ کی گود سے لے لیا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ خالی لاؤنج دیکھ کر سعدیہ نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، وہ حمزہ کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ نبیل کے پوچھنے پر اس نے حمزہ کو نبیل کی گود میں تھمایا اور کچن کی طرف بھاگی۔ فرائنگ پین میں پڑا تیل خشک ہو چکا تھا، جبکہ فرائنگ پین جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا، کچھ جل گیا؟ وہ سنک میں فرائنگ پین رکھ رہی تھی جب اس نے نبیل کی آواز سنی۔ نہیں، بس تیل جلا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ نبیل نے نظریں گھما کر کچن کا جائزہ لیا۔ کافی اہتمام کیا ہے تم نے، کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں؟ نمرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، مہمان آ رہے ہیں، اور وہ بھی خاص الخاص مہمان۔ اچھا؟ آپ کے نبیل بھی مسکرایا۔ ایسے کون سے خاص مہمان ہیں؟ رمشا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ وہ حلوے کے لیے بادام کاٹ رہی تھی، اس نے نہیں دیکھا کہ نبیل کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی ہے۔ مسلسل خاموشی پر نمرہ نے مڑ کر نبیل کو دیکھا، جو فرش کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ نمرہ کے زور سے پکارنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نبیل بھائی، کچن میں کافی دھواں ہے، آپ اسے باہر لاؤنج میں لے جائیں، میں آپ کے لیے چائے اور کباب تل کر لاتی ہوں، کھا کر بتائیے گا، میں نے بنائے ہیں۔ نبیل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کچن سے باہر نکل گیا۔ اس نے رمشا کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ کھلے بالوں کو کیچر میں جکڑتی ہوئی اپنے دھیان میں آ رہی تھی۔ اس کے بہت قریب پہنچ کر اس نے نظریں اٹھائیں۔ اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ بے ساختہ انداز میں رکی اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک بھی گئی۔ کچھ تھا اس کے چہرے پر، وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے حمزہ کو اس کی طرف بڑھایا۔ بھابھی کو بتا دینا میں جا رہا ہوں، ظرافت بھائی کو فون کر دیں، میں انہیں لینے نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، جبکہ رمشا کتنی ہی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا۔ وہ حمزہ کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ جب آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا، دروازے میں نبیل کھڑا تھا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر نبیل کو دیکھا۔ کچھ چاہیے تھا نبیل؟ نہیں، بس ایسے ہی پانی پینے آیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا تو وہ سر ہلا کر فیڈر میں دودھ ڈالنے لگی۔
وہ کچن سے باہر نکلنے لگی جب نبیل کی پکار پر رک گئی۔ بھابھی، میں آپ سے بات کرنے آیا تھا۔ سعدیہ رک گئی اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھابھی، میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا۔ میں رمشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں آپ میرا پرپوزل لے کر وہاں جائیں۔ نبیل کی بات اس کے لیے اتنی غیر متوقع تھی کہ الفاظ کہیں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے کچھ غلط کہا؟ اسے یوں خاموش دیکھ کر وہ بولا تو وہ گڑبڑا کر جلدی سے بولی، نہیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا، لیکن وہ آج اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ دوبارہ بولا، مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ سعدیہ کے چہرے پر اب پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ کیوں بھابھی، کیا میں آپ کو اپنی بہن کے قابل نہیں لگتا؟ نہیں نبیل، ایسی بات نہیں، لیکن کیا امی، آپا، باجی سب مان جائیں گی؟ اس نے اپنی ساس اور نندوں کا حوالہ دیا۔ وہ لوگ کبھی نہیں مانیں گی۔ سعدیہ نے جیسے اسے جتایا تھا، وہ لوگ نہیں مانیں گے تو ان کی مرضی۔ میرے لیے جس کی مرضی اہم ہے وہ رمشا ہے، کیونکہ زندگی میں نے اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب کی بار سعدیہ کچھ نہیں بولی۔ آپ اپنے گھر بات کریں، میں امید کرتا ہوں جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ سعدیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چائے لے کر آئی تو رمشا حمزہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جبکہ سعدیہ رمشا کو دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے پیالی آگے بڑھانے پر بھی اس کی نظروں کے ارتکاز میں کوئی فرق نہ آیا تو نمرا کو اسے پکارنا پڑا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر کپ تھام لیا۔ کیا بات ہے باجی، آپ کچھ پریشان ہیں؟ اس کے پوچھنے پر رمشا نے بھی حمزہ سے نظر ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ان دونوں کو متوجہ دیکھ کر سعدیہ نے خود کو وہ سب کہنے کے لیے تیار کیا جسے کہنے کے لیے وہ رات بھر جملے ترتیب دیتی رہی تھی اور اب پچھلے آدھے گھنٹے سے ہمت جمع کر رہی تھی۔ دراصل میں امی سے ایک بات کرنے آئی تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا میں تم سے بات کر لوں۔ رمشا سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کل نبیل میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ غور سے سعدیہ کی بات سنتی نمرا اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس نے مسکراتے ہوئے رمشا کی طرف دیکھا، لیکن اس کے سپاٹ اور قدرے سخت تاثرات دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں آج امی سے یہی بات کرنے آئی ہوں، سوچا تمہیں بھی بتا دوں۔ امی سے اس سلسلے میں کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ رمشا کے دو ٹوک انداز پر سعدیہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نبیل سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، کیوں؟ یہ آپ پوچھ رہی ہیں آپا؟ کیا میں نہیں جانتی کیا سلوک ہوتا ہے وہاں آپ کے ساتھ؟ یا ظرافت بھائی کی عادت مجھے نہیں پتا؟ اور پھر نبیل، وہ بھی انہی کا بھائی ہے، اسی گھر کا حصہ ہے جہاں میں کبھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ میں مانتی ہوں میرے ساتھ ان لوگوں کا سلوک اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن حمزہ کی پیدائش کے بعد ظرافت بہت بدل گئے ہیں، اور جہاں تک نبیل کی بات ہے وہ شروع سے ہی بہت مختلف ہے۔ اپنے والد کے بعد ظرافت ہی گھر کے بڑے تھے۔ شادی کے بعد ان کی امی کو لگتا تھا کہ کہیں وہ بدل نہ جائے، ان کی اور بہنوں کی حق تلفی نہ کرنے لگے۔ ظرافت مجبور تھے، لیکن نبیل ذرا اور طرح کا ہے۔ اس نے خود تمہارا نام لیا ہے، صاف مطلب ہے وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ سعدیہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور دوبارہ بات شروع کی۔ رمشا، اچھے رشتوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ نبیل گڈ لکنگ ہے، اچھی جاب پر ہے، دیکھا بالا ہے، اور سب سے بڑی بات تمہیں پسند کرتا ہے، اور کیا چاہیے؟ آپا پلیز، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ بھی مجھے فورس نہ کریں۔ وہ حمزہ کو سعدیہ کی گود میں دیکھ کر مزید بات کا موقع دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سعدیہ نے جن نظروں سے نمرا کو دیکھا وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک بار پھر رمشا کو سمجھانے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر سعدیہ کے کندھے پر دلاسا دینے کے انداز میں ہاتھ رکھا، اور جب کمرے میں آئی تو رمشا سر سے پیر تک چادر تانے سو رہی تھی یا نہیں، لیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ نمرا گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ درخت کے نیچے کھڑی وین کا انتظار کر رہی تھی جب چند قدم کے فاصلے پر ایک کار آ کر رکی۔ اس نے بالکل سرسری سی نظر سامنے ڈالی، لیکن کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے شخص کو دیکھ کر اس کی نظریں پلٹنا بھول گئیں۔ اگلے ہی پل وہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ رمشا کو رتی بھر امید نہ تھی کہ وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے سنجیدہ انداز پر رمشا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بولیں، مجھے تم سے جو بات کرنی ہے وہ یوں راستے میں کھڑے ہو کر نہیں ہو سکتی۔ اس نے کالج کی آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ کر کہا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ رمشا کو متذبذب دیکھ کر وہ بولا تو وہ سر جھکا کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔
وہ بہت دیر تک سیدھی بیٹھی شیشے کے پار بھاگتی ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نبیل کی خاموشی سے الجھن ہونے لگی تھی جو اسے بات کرنے کے لیے لایا تھا اور اب خاموش تھا۔ جب کافی وقت اسی خاموشی میں گزر گیا تو اس کی برداشت جواب دے گئی۔ آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟ رمشا نے چہرہ گھما کر جتانے والے انداز میں نبیل کو دیکھا۔ تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا؟ نبیل نے سیدھا سوال کیا تھا۔ وہ بالکل حیران نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ اس سے اسی سوال کی توقع کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے اتنا تو مجھے حق ہے کہ میں اپنی شادی کے لیے ہاں یا نہ کہہ سکوں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اس نے چونک کر نبیل کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات کافی سنجیدہ تھے اور وہ جو کافی مطمئن بیٹھی تھی ایک دم گھبرا گئی۔ ہے حق، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے ریجیکٹ کیوں کیا؟ اس کے تند لہجے پر اس نے بے چینی سے اپنے ہاتھ مستے۔ میں نے آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا، صرف اتنا کہا ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہی پوچھ رہا ہوں کیوں؟ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، آپ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ اس کے بغیر تم نہیں جا سکتی۔ اس کے دھمکی آمیز انداز پر اسے غصے کے ساتھ رونا بھی آنے لگا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، صرف جواب مانگ رہا ہوں۔ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا، چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ کچھ دیر بعد اس نے نبیل کی آواز سنی۔ نہیں۔ وہ اسی طرح منہ موڑے بولی۔ تو کیا تمہیں میں پسند نہیں؟ اب کی بار رمشا نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ جی، مجھے آپ پسند نہیں، آپ کے گھر والے، گھر کا ماحول کچھ پسند نہیں۔ آپ کے گھر میں سعدیہ باجی کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے اس کے بعد بھی آپ توقع رکھتے ہیں کہ میں اس گھر کا حصہ بنوں گی؟ جس طرح ظرافت بھائی اور آپ کی بہنیں مل کر باجی کو ٹارچر کرتی ہیں، آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہو اور میں بھی احساس کمتری کا شکار ہو کر ذہنی مریض بن جاؤں؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو تم نے کہا غلط ہے، بے شک ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن پہلے میں یہاں نہیں تھا۔ مجھے کینیڈا سے آئے چند ماہ ہوئے ہیں۔ جو ہوا میں اسے بدل تو نہیں سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ رمشا نے سر کو جھٹکا دیا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ خیر، تم جو بھی کہو، میں صرف اتنا جانتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں اور مجھے بس تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ اور رمشا نے اتنی حیرت سے نبیل کو دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ ابھی کچھ ماہ ہوئے تھے کہ وہ ملے تھے، ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں تھے اور اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کبھی نبیل سے آرام سے مسکرا کر بات کی ہو۔ اس کے اتنے برے رویے کے باوجود وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ کتنی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر خود ہی نظریں ہٹا لیں۔ صرف ایک جملے کے بعد اس کے پاس جیسے کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس کی خاموشی پر نبیل نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یوں سارا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی تھی جب نبیل نے اسے پکارا۔ میں نہیں جانتا رمشا تمہیں میری باتوں پر یقین ہے یا نہیں، لیکن میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے، تم ایک دفعہ نیوٹرل ہو کر میرے بارے میں سوچو۔ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے کار سے اتر گئی۔ کیا ہوا؟ آج دیر ہو گئی؟ وہ منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے باہر آئی تو نمرا اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر بیٹھ گئی اور ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی کنپٹیوں کو دبانے لگی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ نمرا نے تشویش سے اسے دیکھا۔ ہاں، بس سر میں درد ہے۔ کھانا کھاؤ، پھر چائے کے ساتھ ٹیبلٹ دیتی ہوں۔ تم رہنے دو، میں لے لوں گی۔ نمرا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے رمشا، تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ رمشا نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھی اپنی ہمراز بہن کو دیکھا اور فیصلہ کن انداز میں گہرا سانس لیا۔ آج نبیل کالج آیا تھا۔ نمرا حیران تو ہوئی لیکن کوئی بھی سوال کیے بغیر خاموشی سے رمشا کو دیکھتی رہی۔ اس نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر؟ اب کے رمشا نے حیرت سے نمرا کو دیکھا۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ نمرا نے کندھے اچکا کر کہا۔ نمرا، محبت؟ وہ کیسے مجھ سے محبت کر سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی اس سے اچھی طرح بات کرنا تو دور اسے دیکھا تک نہیں۔ اس کے استعجاب بھرے انداز پر نمرا کھل کر مسکرائی۔ یہی تو بات ہے رمشا کہ تم نے کبھی انہیں دیکھا نہیں۔ اگر کبھی غور سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی تو تمہیں خود ہی اندازہ ہو جاتا۔ رمشا نمرا کو دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی جیسے اسے جھٹلا رہی ہو۔ پتہ ہے، جب حمزہ پیدا ہوا تھا تو ہسپتال میں تم اور نبیل بھائی ساتھ کھڑے اتنے اچھے لگ رہے تھے۔ میں نے دل سے دعا کی تھی تم دونوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پوری بھی کر دی۔ نبیل بھائی نے پروپوزل بھی بھجوا دیا، لیکن تم… آخر میں نمرا نے برا سا منہ بنایا لیکن رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ غائب دماغی سے سامنے لگی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ دروازے میں کھڑی شخصیت کو انہوں نے کافی حیرانگی سے دیکھا تھا۔
अस्सलाम वालेकुम। अजनबी, खुश लिबास और खुश शक्ल औरत ने उन्हें सलाम किया था। वालेकुम सलाम, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। ज़ाहिदा के माजरत ख़्वाना अंदाज पर वो मुस्कुरा दी। यकीनन नहीं पहचाना होगा क्योंकि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उनके इजाज़त मांगने पर ज़ाहिदा ने कुछ शर्मिंदा होकर रास्ता दिया। मेरा नाम कुदसिया है। अंदर दाखिल होकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया। निम्रा, रिमशा ऊंची आवाज़ में उसे पुकारती हुई अंदर दाखिल हुई। हाँ बोलो, वो बालों में तेल का मसाज करती हुई बोली। वो कुदसिया आंटी आई हैं। तेल की बोतल उसके हाथ से छूटते छूटते बची थी। वो अम्मी के पास बैठी हैं और तुम्हें बुला रही हैं। निम्रा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने निचला होंठ दांतों तले दबाया। परेशान क्यों हो रही हो? अपना हुलिया ठीक करो और ड्राइंग रूम में आ जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो बड़े खुशगवार माहौल में बातें हो रही थी। उसकी पहली नज़र कुदसिया बेगम पर पड़ी। वो उसे देखकर मुस्कुराई थी। फिर तेज़ी से उसकी नज़रें माँ के चेहरे तक गई थी। वो भी उसे देख रही थी। उनके चेहरे पर भी नरम सी मुस्कुराहट थी। उसके परेशान दिल को कदरे करार मिला था। लगता है निम्रा ने अपनी आंटी को पहचाना नहीं। उसको मुसलसल दरवाजे में खड़े देखकर वो बोली तो वो खिसिया कर सलाम करती हुई ज़ाहिदा के करीब जाकर बैठ गई। आप बहुत खुशकिस्मत हैं ज़ाहिदा बहन, जो आपके पास निम्रा जैसी बेटी है। सच पूछें तो मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मेरी कोई बेटी नहीं, लेकिन निम्रा को देखकर एक कमी का एहसास हुआ कि काश मेरी भी निम्रा जैसी बेटी होती। कितने दिन सोचती रही और फिर दिमाग ने कहा कि ये तो अब भी हो सकता है, निम्रा अब भी मेरी बेटी बन सकती है। वो जो मुस्कुराते हुए अपनी तारीफ सुन रही थी, आखिरी जुमले पर कुछ उलझ कर उन्हें देखने लगी, जो बहुत प्यार से उसे देख रही थी। निम्रा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मुलाकात कुदसिया बहन से हुई थी? ज़ाहिदा के सवाल पर वो परेशान होकर माँ का मुंह देखने लगी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, कुदसिया बेगम ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। बस इत्तफाकिया मुलाकात हुई थी। हमारे अजीज़ एडमिट थे अस्पताल में, उनकी अयादत के लिए गए थे हम, वही हमारी मुलाकात निम्रा से हुई। उनके बयान पर उसकी सांस बहाल हुई थी। पुरस्मी सी मुलाकात अपने इख्तिताम तक खासी बेतकल्लुफ़ी में बदल चुकी थी। कुदसिया बेगम ने ज़ाहिदा को अपने घर आने की दावत दी और रुखसत हो गई। उनके जाने के बाद ज़ाहिदा ने कुदसिया बेगम की आमद की वजह बताई तो हैरत की शिद्दत से उसका मुंह खुल गया। उसकी हालत देखकर ज़ाहिदा और रिमशा दोनों हंस पड़े थे। मुंह तो बंद करो पागल, रिमशा ने हंसते हुए उसे चपत लगाई थी तो वो जीम कर माँ को देखने लगी, जिन्होंने उसे साथ लिपटा लिया। ये पागल नहीं, मेरी बहुत प्यारी बेटी है। उनकी बात पर रिमशा ने शरारती अंदाज में उनके कंधे से सर टिकाए निम्रा को देखा। प्यारी तो है अम्मी, पर इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ भी है। मैं तो आंटी की चॉइस पर हैरान हूँ। उन्हें अच्छा क्या लगा? उसके होंठों पर मुसलसल शरारती मुस्कान थी। अम्मी देखिए इसे, निम्रा ने शिकायती अंदाज में ज़ाहिदा से कहा। रिमशा, तंग मत करो इसे। उन्होंने रिमशा को टोका था। और वैसे भी हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, और मेरी बेटी हीरा है, हीरा। निम्रा ने ज़बान निकाल कर रिमशा को चिढ़ाया, जो कहकहा लगाकर हंस पड़ी थी। देखिए अम्मी कैसे खुश हो रही है। रिमशा ने मुस्कुराते हुए निम्रा की तरफ इशारा किया तो उन्होंने मुस्कुरा कर उसका माथा चूमा। अल्लाह ताला तुम दोनों को अपने घरों में आबाद रखे। कहा मैं रिमशा के बारे में सोच रही थी और अल्लाह ने बैठे बिठाए तुम दोनों के इतने अच्छे रिश्ते भेज दिए। उनका चेहरा उनकी सच्ची खुशी की गुमाजी कर रहा था। कुदसिया बेगम इनवाइट करके गई हैं। वसीम आता है तो उससे बात करके उनके घर का प्रोग्राम बनाऊंगी, वो रिमशा से कह रही थी, जबकि निम्रा सर झुकाए अपने नाखूनों से खेल रही थी। रात बहुत हो गई है, सो जाओ अब तुम दोनों, वो उठते हुए बोली। उनके बाहर निकलते ही रिमशा बोल पड़ी, मुझे तो उन पर और उनके बेटे पर तरस आ रहा है। रिमशा ने बाकायदा अफसोस का इजहार किया था तो निम्रा ने पास पड़ा तकिया उठाकर उसे दे मारा, जिसे कैच करने के बाद वो फिर से हंसने लगी थी। यहाँ सब अपनी मर्जी करते हैं, मुझसे किसी ने पूछने की जहमत ही नहीं की, खुद ही सब तय कर लिया। रिमशा ने हंकारा भरने पर निम्रा ने चौंक कर उसे देखा, जो पाँव में स्लीपर डाल रही थी। कहाँ जा रही हो? उसे दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर निम्रा ने हैरत से पूछा। अम्मी को बताने कि तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं। रिमशा, वो चीखी, मैंने ये कब कहा? तो फिर पसंद है? रिमशा ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए उसे देखा। दफ़ा हो जाओ। वो जाकर बेड पर लेट गई। बताओ, रिमशा उसके करीब जाकर बोली तो उसने तकिया मुंह पर रख लिया। रिमशा, मुझे तंग ना करो, नींद आ रही है मुझे। नींद आ रही है या मोइस के सपने देखने लगी हो? भको मत, वो तकिए में मुंह दिए हुए बोली तो रिमशा हंसती हुई उसके पहलू में लेट गई। तुम भी देखो रमीज़ के सपने।
نمرا کے کہنے پر اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ بند آنکھوں کے پیچھے کوئی اور ہی مسکرا رہا تھا۔ نبیل؟ وہ حیرانی سے بڑبڑائی تھی۔ وہ غصے سے سارے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے زاہدہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھیں یہ کہنے کہ وہ رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ وہ ان کے ساتھ چلے۔ اس نے تفصیل سنے بغیر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے جانے سے انکار کر دیا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ اکیلی نہیں وسیم کے ساتھ جا رہی ہیں تو وہ کبھی بھی انکار نہ کرتی۔ وہ دونوں ماں بیٹا ایک ساتھ گئے تھے۔ پتہ نہیں راستے میں کیا کیا پٹیاں پڑھا رہی ہوں گی۔ یہ خیال اسے غصہ دلانے کو کافی تھا اور زیادہ غصہ اسے وسیم پہ آ رہا تھا۔ اس نے اسے بتانے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ ہاتھ مسلتی کتنی دیر گھڑی کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر باہر آ گئی۔ نمرا اور رمشا دونوں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں کسی ڈرامے پر تبصرہ کرتے ہوئے اتنی مگن تھیں کہ اس کی وہاں موجودگی کا نوٹس ہی نہ لیا۔ اچھا ہے اس کا رشتہ ہو جائے اور یہ جائے، کینچی کی طرح تیز زبان ہے۔ ہنستی ہوئی رمشا کو دیکھ کر رخسانہ نے منہ بنایا اور پھر اس کی نظر نمرا پر ٹھہر گئی۔ ساتھ ہی زوار کی خواہش بھی ذہن میں آ گئی۔ آخر کیا ہے اس لڑکی میں؟ اس نے بغور نمرا کو دیکھا۔ بالکل سادہ سی تو ہے۔ اس کے ذہن میں اور بہت سی لڑکیاں آئیں جو زوار میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ نمرا سے کئی درجے حسین، طرح دار اور دولت مند۔ اس نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ اس کے نقوش خوبصورت ہیں لیکن وہ تو رمشا کی بھی ہیں۔ ہاں، کچھ دیر بعد جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچی۔ اس کی معصومیت، اس کے چہرے پر ایک خاص نرمی اور ملاحت تھی جو اسے سب سے نمایاں کرتی تھی۔ وہ شاید یوں ہی کھڑی جائزہ لیتی رہتی لیکن گاڑی کے مخصوص ہارن پر وہ چونکی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وسیم جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ بازو آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی۔ اب طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وسیم کے پوچھنے پر اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کو اپنی مصروفیت میں یاد رہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں؟ کیا مطلب؟ وسیم باتھ روم کی طرف جاتے جاتے رک گیا۔ مطلب یہ کہ آپ چلے گئے، جانے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ زحمت نہیں کی کہ مجھے بتا دیں۔ آپ نے ضروری نہیں سمجھا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ امی نے تم سے پوچھا تو تھا؟ ہاں، جس دل سے پوچھا تھا مجھے پتا ہے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے لے جانا نہیں چاہتی۔ وسیم کوئی جواب دیے بغیر باتھ روم چلا گیا۔ رخسانہ نے غصے سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا مگر وسیم کے باہر آنے تک اپنا غصہ کنٹرول کر چکی تھی۔ کر آئے آپ لوگ رمشا کی بات پکی؟ وسیم نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ ہم نمرا کے رشتے کے لیے گئے تھے۔ کیا؟ رخسانہ کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کس کے؟ ارے بابا، نمرا کے۔ یہ نمرا کا رشتہ کہاں سے آ گیا؟ بات تو رمشا کی چل رہی تھی۔ ہاں، رمشا کی بھی چل رہی ہے۔ امی نے کل بتایا تھا کہ ایک خاتون نمرا کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ ہسپتال میں نمرا سے ملی تھی وہ۔ امی کو اچھی لگی۔ آج ہم ان کے گھر گئے تھے۔ کافی ویل آف فیملی ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے، ان کا اپنا بزنس ہے۔ مجھے تو وہ لوگ بہت پسند آئے، اسی لیے تو امی نے تمہیں بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ رخسانہ کو تو جیسے مرچیں سی لگ گئی تھیں۔ سب کچھ آپ دونوں بالا بالا ہی طے کر آئے، نہ کچھ بتایا نہ کچھ پوچھا۔ اب بھی بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ شادی والے دن بتاتے۔ اس کے تیش بھرے انداز کو وسیم نے حیرت سے دیکھا۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ رمشا کی دفعہ میں تم نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا، اسی لیے میں نے ہی امی سے کہا تھا کہ تمہیں بعد میں بتا دیں گے۔ رخسانہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ اسے واقعی وسیم کے علاوہ گھر کے لوگوں اور ان کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن بات یہاں نمرا کی تھی، اس کے بھائی کی پسند کی۔ وہ بھائی جو اکلوتا تھا، اس کا میکا، اس کا مان اور اسے ناراض کرنے کا وہ رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ وسیم کی جتنی تنخواہ تھی اس میں تو بس گھر ہی چلتا تھا۔ اس کے خرچے، اس کے نخرے تو زوار ہی اٹھاتا تھا اور اس کی ضدی طبیعت سے بھی وہ واقف تھی۔ اگر زوار نے نمرا کا نام لیا تھا تو ضرور بات پسند سے زیادہ تھی۔ اس نے اس لیے گھر میں بات نہیں کی تھی کہ رمشا بڑی تھی۔ ابھی رمشا کی بات کہیں طے نہیں ہوئی تھی تو نمرا کا کیا ذکر، لیکن کیا پتا تھا کہ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اس نے نظر گھما کر وسیم کو دیکھا جو بیڈ پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشانی سے زوار کے بارے میں سوچنے لگی۔ رمشا کو دیکھ کر سعدیہ پہلے حیران ہوئی اور پھر ایک دم خوش ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ یوں اچانک؟ اس سے الگ ہو کر سعدیہ نے پوچھا، کیوں مجھے دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی تو سعدیہ نے پھر سے اسے گلے لگا لیا۔ ارے پاگل، خوشی؟ اتنا اچھا لگ رہا ہے تمہیں دیکھ کر۔ تم سے کل بات ہوئی تھی لیکن تم نے آنے کا ذکر نہیں کیا۔
सोचा आपको सरप्राइज दूंगी। उसके साथ चलते हुए रिमशा ने कहा, बड़ा अच्छा किया। वो दोनों बातें करते हुए लाउंज में दाखिल हुई जहां सादिया की सास टीवी देख रही थी। उसके सलाम के जवाब में उन्होंने उसे खुद से लिपटाकर बड़े वालिहाना अंदाज में प्यार किया। रिमशा कितनी देर तक तो हैरत के मारे हिल ही नहीं सकी। यही सादिया की सास थी जिनके माथे के बल उनकी आमद पर साफ देखे जा सकते थे, और आज इतना प्यार। अकेली आई हो बेटा? जी, वसीम भाई छोड़ के गए हैं। अच्छा, और घर में सब ठीक है? जी, उसने जवाब देकर सादिया को देखा जो फल उसके आगे रख रही थी। सादिया बहन को अपने कमरे में ले जाओ और वहाँ आराम से बैठकर बातें करो। ये दूसरा इनकलाब था, वरना पहले तो सादिया को अकेले बैठने की इजाज़त ना थी। वो इसी हैरानी के साथ सादिया के कमरे में चली आई। बाजी, सब ठीक है ना? आपकी सास और इतनी मेहरबान। उसकी हैरानी पर सादिया हंस पड़ी। हाँ, बस सब नबील की वजह से है। अच्छा, बहुत हल्का सा उसके मुंह से निकला था। अच्छा, याद आया, तुमने उस रिश्ते से इनकार क्यों किया? इतने अच्छे लोग थे, पता है अम्मी को कितना अफसोस है। ऐसे ही। ऐसे ही? सादिया ने आंखें फैलाकर उसे देखा। तुम्हें पता है अच्छे रिश्ते कितनी मुश्किल से मिलते हैं, और तुमने ऐसे ही कह दिया? और तुमने ऐसे ही कहकर इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा दिया? बाजी प्लीज़। अब के वो उकता कर बोली। इसी बहस से तंग आकर मैं आपके पास आई थी, और आप भी वही किस्सा लेकर बैठ गई। उसके जवाब पर सादिया खामोशी से उसका चेहरा देखने लगी। इतने अच्छे रिश्ते से इनकार के पीछे कोई तो वजह होगी। सादिया के जताने वाले अंदाज पर बेडशीट के डिज़ाइन पर चलती उसकी उंगली लम्हा भर के लिए रुक सी गई। मैं तुम्हारी बहन हूँ, अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। रिमशा ने नज़रें उठाकर सादिया का चेहरा देखा। पता नहीं बाजी, मैं खुद नहीं जानती क्यों किया। वो बेबसी से बोली। लेकिन मैं समझ गई हूँ। अब के सादिया मुस्कुरा कर बोली। रिमशा ने चौंक कर उसे देखा। क्या? कुछ नहीं, तुम ये बताओ, जो निम्रा के लिए रिश्ता आया है वो कैसा है? अच्छे लोग हैं, कुत्सिया आंटी से पहले भी हम मिल चुके हैं। अच्छा, कहाँ? सादिया ने हैरान होकर पूछा। जवाबन रिमशा ने निम्रा के मदद लेने से लेकर उनके घर जाने तक सारा अहवाल सुना डाला। सारी बात सुनकर सादिया हंस पड़ी। अपनी निम्रा शुरू से ही पगली है, लेकिन जो हुआ उसे किस्मत कहते हैं। निम्रा खुश है? सादिया के पूछने पर रिमशा खुलकर मुस्कुराई। और रुखसाना, वो कैसी है? रिमशा ने गहरा सांस लिया। वो भी ठीक है, आजकल कुछ अमन है, शायद उन्हें कोई इशू नहीं मिल रहा जिसको बढ़ा चढ़ा कर भाई के कान भरे। उसे उसके हाल पर छोड़ दो और उसके लिए हदायत की दुआ करो। अल्लाह ताला अच्छे अच्छों को सीधा कर देते हैं। मेरे ससुराल वालों की मिसाल तुम्हारे सामने है। सादिया के कहने पर रिमशा मुस्कुरा दी। तभी दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर दोनों मुड़कर देखने लगी। भाभी, हमजा, नबील बोलता हुआ अंदर आया और रिमशा पर नज़र पड़ते ही पलटने लगा। अरे नबील, आओ। उसे मुड़ता देखकर सादिया जल्दी से बोली। वो मैं हमजा को लेने आया था। हाँ, ले जाओ, सादिया ने हमजा को उठाते हुए कहा, और इस दौरान वह मुसलसल सर झुकाए अपने पैरों को देखने में मसरूफ़ थी। ना उसने नबील को सलाम किया था और ना नबील ने उसे मुखातिब किया। ज़बरदस्ती जगाए जाने पर हमजा गला फाड़ कर रोने लगा था। नबील ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। बैठो नबील, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, मुझे रिमशा के लिए भी चाय बनानी है, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। तुम अभी आए हो ना? कहकर सादिया बाहर निकल गई और कमरे में वो दोनों रह गए। मुसलसल खामोशी पर उसने नज़रें उठाकर नबील को देखा। वो उसे ही देख रहा था। रिमशा ने अपनी नज़रें उस पर से हटाकर दोबारा अपने पाँव पर टिका दी। कितने ही पल खामोशी से गुजर गए। उसे अब उलझन होने लगी थी। ये कुछ कहता क्यों नहीं? उसने दांत पीसते हुए सोचा। उसी वक्त सादिया ट्रॉली धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। अरे, तुम दोनों इतने खामोश क्यों बैठे हो? सादिया के मुस्कुरा के पूछने पर भी उन दोनों के ज़ावियों में कोई तब्दीली नहीं आई थी। नबील, तुम्हें एक जहमत देनी थी। जी, वो चाय का कप उठाए हुए बोला। मुझे और रिमशा को शॉपिंग पर जाना है, अगर तुम हमें ड्रॉप कर दो। शॉपिंग? वो मंगनी की शॉपिंग करनी है ना? मंगनी? उसने दोहराने के साथ एक गुस्सीली नज़र रिमशा पर डाली। बहुत मुबारक हो। उसके तंज़िया अंदाज पर रिमशा ने बड़ी खामोश नज़र उस पर डाली थी। अरे रिमशा की नहीं, निम्रा की मंगनी। और वो जो उनके लिए प्रपोजल आया हुआ था, वो पता नहीं क्या जानना चाहता था। हाँ वो, रिमशा ने मना कर दिया। मैं अभी थोड़ी देर पहले उससे यही पूछ रही थी। यहाँ तुम शादी से मना कर देते हो, वहाँ रिमशा मना कर देती है। अजीब हो तुम दोनों। सादिया की मायनी के इस बात पर उन दोनों की नज़रें बैक वक्त एक दूसरे की तरफ उठी। उन दोनों को कुछ कहना नहीं पड़ा था। आंखों ने जैसे सब वाज़िया कर दिया था।
سعدیہ نے بغور دونوں کی شکلیں دیکھی تھی۔ نبیل تم فریش ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں، میں حمزہ کو امی کو دے آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تو رمشا بھی کھڑی ہو گئی۔ تم نے اس پروپوزل کو منع کیوں کیا؟ وہ رمشا کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر پوچھ رہا تھا، جبکہ ہونٹوں پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ میری مرضی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، کیونکہ اس کی جتاتی ہوئی مسکراہٹ سے وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی۔ رمشا، وہ اس کے سائڈ سے ہوتی ہوئی باہر جانے لگی تھی جب اس کی آواز پر رک گئی۔ میں امی اور بھابھی کو بھیجوں گا، مجھے یقین ہے اب تم انکار نہیں کرو گی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں انکار نہیں کروں گی؟ اب کہ وہ کھل کر مسکرایا۔ اس کا جواب تم اپنے آپ سے پوچھنا، اس نے دھیرے سے کہا اور باہر نکل گیا۔ رمشا کھل کر مسکرائی۔ نبیل کے ایک اظہار محبت نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف اس سے محبت کرتا ہے بلکہ عزت بھی کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس کی عزت کروا بھی سکتا ہے۔ نبیل پر کسی اور کو فوقیت دینا نیری بے وقوفی ہوتی۔ آج سعدیہ کے گھر جا کر اس کی تھوڑی بہت کشمکش بھی ختم ہو چکی تھی۔ رخسانہ، کیا ہو گیا ہے؟ وسیم کی تیسری بار پکارنے پر بھی وہ جھنجھلاتی ہوئی اندر آئی تھی۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، زوار کا فون ہے، اور فون کی طرف بڑھتے اس کے قدم رک گئے تھے۔ ارے بھائی پکڑو، اتنی دیر سے کال کر رہا ہے۔ رخسانہ نے بڑے مرے مرے انداز میں فون تھاما۔ ہیلو سسٹر، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، کچھ دنوں تک آ رہا ہوں، سوچا تم سے پوچھ لوں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اس کے انکار پر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ پہلی دفعہ تم نے نہ کی ہے؟ خیر یہ بتاؤ وہ کیسی ہے؟ کون؟ رخسانہ نے وسیم کو دیکھا جو ڈائری پر جھکا پتہ نہیں کون سے حساب کتاب میں مصروف تھا۔ ارے تمہاری نند اور اپنی ہونے والی بیوی کا پوچھ رہا ہوں۔ جواباً وہ چہکتے ہوئے انداز میں بولا، مگر اس کے سپاٹ سے جواب پر وہ قدرے غصے سے بولا، تم نے ابھی گھر میں بات نہیں کی؟ نہیں۔ کیوں؟ اب کہ اس کے لہجے میں ہلکا ہلکا غصہ تھا۔ کر لوں گی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ٹھیک ہے جلدی کرنا، کیونکہ میں نے اس کے لیے ڈائمنڈ رنگ لی ہے اور اس کو پہنانے کے لیے بے چین ہوں۔ رخسانہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور اس کی خاموشی کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھا۔ ہنس کر بولا، جالس مت ہو، تمہارے لیے بھی سیٹ لیا ہے۔ آخر میری بہن کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ اگر تم وسیم سے شادی نہ کرتی تو مجھے میری محبت کیسے ملتی؟ آخر میں وہ کہا لگا کر بولا تو رخسانہ کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اوکے رکھتا ہوں، اللہ حافظ۔ شکر تھا اس نے خود ہی فون بند کر دیا، ورنہ اس کی اتنی خوشی محسوس کر کے رخسانہ کو آنے والے وقت سے خوف آ رہا تھا۔ وہ کتنی دیر تک موبائل ہاتھ میں لیے گم سم بیٹھی رہی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وسیم کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کہا زوار نے؟ وسیم کے پوچھنے پر اس نے اسی گمسم انداز میں سر نفی میں ہلا کر الٹا اس سے سوال کر دیا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ رخسانہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈائری کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ حساب لگا رہا ہوں نمرا کی منگنی میں ہونے والے خرچے کا، اتنا ہی رمشا کا بھی ہوگا، صرف منگنی پر لاکھوں کا خرچ آ رہا ہے، سوچ رہا ہوں شادی پہ کیا بنے گا۔ وہ پریشانی سے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا بولا۔ تبھی رخسانہ کے دماغ میں خیال آیا، گیروں میں شادیاں کریں گے تو ناک اونچی رکھنے کے لیے لاکھوں تو خرچ کرنے ہی پڑیں گے، اسی لیے تو اپنے اپنے ہوتے ہیں، دو جوڑے کپڑوں میں بھی خوشی خوشی اپنانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ اس کے چہرے پر واقعی نہ سمجھنے والی کیفیت تھی۔ اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ اگر ہم نمرا کی شادی زوار سے کر دیتے ہیں تو خرچہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ کو تو پتہ ہے زوار کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دل کا بھی کتنا سکی ہے، اور پھر آپ کا دیکھا بالا بھی ہے۔ وسیم کے چہرے پر تذبذب کی کیفیت دیکھ کر مزید بولی، اور یہ میری بھی خواہش ہے اور زوار کی بھی، ہمیں نمرا بہت پسند ہے۔ میں تو آپ سے آنٹی سے بات کرنے والی تھی، لیکن آپ لوگ چھپ چھپاتے سب طے کر آئے، مجھے بتایا بھی نہیں، وہ نروٹھے انداز میں بولی تو وسیم پرسوچ انداز میں ڈائری کے صفحے پلٹنے لگا۔ اب ایسے خاموش کیوں بیٹھے ہیں، جواب دیں مجھے۔ رخسانہ، تم نے مجھے عجیب مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ کیوں، اس میں مصیبت کیا ہے؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے میرے بھائی پر؟ اب کہ رخسانہ ماتھے پر بل ڈالے غصے سے بولی۔ وسیم گڑبڑا گیا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مجھے تو زوار پسند ہے، بلکہ اچھا ہی ہوگا اگر ایسا ہو جائے، لیکن بات امی کی ہے، امی کو وہ لوگ پسند ہے اور تقریباً بات بھی پکی ہو چکی ہے، صرف بات ہوئی ہے، منگنی نہیں ہوئی، اور اگر منگنی بھی ہوئی ہوتی تو بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، لوگوں کی منگنیاں ٹوٹتی نہیں کیا؟ اور جہاں تک آنٹی کی بات ہے، اگر آپ آنٹی سے کہیں گے تو وہ ضرور مان جائیں گی۔ اب کہ وسیم کچھ نہیں بولا تھا۔
रिसीवर रखते ही उसने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया, लेकिन जो ही उसने आंखें खोली उसे झटका लगा था। बिल्कुल सामने रुखसाना भाभी खड़ी मशकूक नज़रों से उसे देख रही थी। किसका फोन था? वो रॉन्ग नंबर था। हाथ मसलते निम्रा बमुश्किल बोली तो रुखसाना के चेहरे पर बड़ी तंजिया मुस्कुराहट आई थी। ये कैसा रॉन्ग नंबर था जिससे तुम पिछले 15 मिनट से बात कर रही थी? निम्रा ने थूक निगल कर सर झुका दिया। कोई बहाना नहीं सूझा था। वो उनकी चुभती हुई नज़रों से बचने के लिए तेज़ी से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर पहले मोइस से बात करते हुए वो जिस सरशारी में मुब्तला थी वो यकदम गायब हो गई थी। अब बस हवासों पर रुखसाना भाभी की आर पार होती नजरें सवार थीं। वसीम परेशानी और घबराहट के साथ अलमारी से कपड़े निकालती रुखसाना को देख रहा था। ये तुम क्या कर रही हो? रुखसाना ने एक गुस्सेली नज़र वसीम पर डाली और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। वसीम ने आगे बढ़कर उसके हाथ से कपड़े छीन लिए। मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रही हो तुम? पैकिंग कर रही हूँ। रुखसाना प्लीज़ समझने की कोशिश करो। इतनी सी बात पर कोई नाराज़ होकर जाता है? रुखसाना ने गुस्से से वसीम को देखा। इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है। मेरे भाई के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है आपने। ये मेरे भाई की नहीं मेरी भी बेइज्जती है। अम्मी ने इनकार नहीं किया, निम्रा की मर्जी नहीं थी दरअसल। और कपड़े बैग में रखता रुखसाना का हाथ रुक गया। ओह, मुझे पहले ही पता था कि आपकी बहन की मर्जी नहीं होगी। ये रिश्ता जिस तरह आया था मुझे तो तभी शक हुआ था। यूं ही कोई सड़क पर मिलने के बाद मुंह उठाकर रिश्ता नहीं ले आता। मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से आपकी बहन को फ़ोन पर रोमांस करते सुना है। यहाँ आपकी वालदा ने कोई लेक्चर नहीं दिया होगा। जब आपने मुझसे शादी की थी रिमशा और आंटी ने कितनी बातें सुनाई थी। अब उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है? रुखसाना, वसीम गुस्से से बोला, चिल्लाए मत। आपसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर सकती हूँ। उसने बैग की जिप बंद की और बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो बाहर निकली तो जाहिदा दरवाजे के करीब ही खड़ी थी। बेटा, यूँ नाराज़ होकर कभी अपना घर छोड़कर कोई जाता है? ये मेरा घर नहीं है और कभी इस घर के लोगों ने मुझे अपना समझा ही नहीं। ऐसा नहीं है रुखसाना, मैंने कभी तुम्हें रिमशा और निम्रा से अलग नहीं समझा। अगर ऐसा होता आंटी तो आप कभी जवार के रिश्ते से इनकार न करती। क्या बुराई है उसमें? यही कि वो मेरा भाई है। नहीं बेटा, जाहिदा ने प्यार से उसका बाजू थामा। तो फिर इनकार की वजह? अब के जाहिदा ने बेबसी से वसीम को देखा जो नज़रें चुरा गया था। तो कब से खामोशी से सुनती रिमशा जाहिदा के पहलू में आकर खड़ी हो गई। भाभी, ये रिश्ते दिल की आमादगी से तय होते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। अगर हम निम्रा का रिश्ता मोइस से तय कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि हम जवार को बुरा कह रहे हैं। तुम लोग क्या समझते हो? मुझे उससे कोई मतलब नहीं, और जिसकी दिली आमादगी से ये रिश्ता हो रहा है वो भी मुझे पता है। रुखसाना ने एक तंजिया नज़र किचन के दरवाजे के करीब खड़ी निम्रा पर डाली और बैग घसीटती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो रुखसाना रिमोट हाथ में लिए टीवी की तरफ मतवज्जा थी। तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। तुम सो रहे थे। सब ठीक है? रुखसाना ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, सब ठीक है। अच्छा, मगर ये बैग? उसने बैग की तरफ इशारा करके रुखसाना को देखा। मेरा है, रहने आई हूँ। अब के ज़बार पूरी तरह उसकी तरफ घूम गया। तुम्हारी वसीम से कोई लड़ाई हुई है? मैंने तुम्हारा प्रपोजल दिया था, उन्होंने मना कर दिया। वो कुछ देर खामोश रहा। वसीम ने मना किया है? जवार के पूछने पर उसने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, निम्रा ने। मुझे किसी ने बताया कि उसका प्रपोजल आया है। वसीम और आंटी जाकर पसंद भी कर आए हैं। जब वसीम ने मुझे बताया तो मैंने तुम्हारा जिक्र किया। उन्होंने तो कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन निम्रा ने। इतना कहकर वो रुक गई। वो तो मुझे बाद में पता चला कि ये जो रिश्ता हो रहा है, निम्रा पहले से उस लड़के को जानती है और उस लड़के की पसंद पर यह रिश्ता आया है। फ़ोन पर बातें होती हैं और तुम उसकी मासूमियत पर फिदा थे। रुखसाना ने तंजिया नज़र जवार के स्याह पड़ते चेहरे पर डाली और फिर उसके चेहरे के तासुरात पर उसे खुद ही अपने तंजिया लहजे का एहसास हुआ तो उठकर उसके करीब आ गई। जवार प्लीज़, तुम अपना दिल बुरा ना करो। मैं तो पहले भी उस हक में नहीं थी। तुम ही कुर्बान हुए जा रहे थे उसकी मासूमियत पर। देख ली उसकी मासूमियत, खुद ही अपने लिए लड़का भी पसंद कर लिया। खैर दफ़ा करो, मैं उससे ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना पिछली दफ़ा की तरह गुस्सा किया, बस खामोशी से पलट गया था। रिमशा, ये देखो कैसा है। निम्रा ने रैक से कामनी रंग का काम वाला फ्रॉक निकालकर उसे दिखाया। ज़बरदस्त। रिमशा को वो पहली नज़र में ही अच्छा लगा था। नबील भाई को भी दिखा दो, अगर उन्हें पसंद आता है तो फाइनल कर दो। और खुदा का वास्ता है, अब कुछ ले लो। 6 घंटे से ख्वार हो रहे हैं और तुम्हें एक ड्रेस भी पसंद नहीं आया।
मेरा निकाह है, कोई मजाक नहीं। रिमशा ने मुस्कुरा कर उसका फूला हुआ चेहरा देखा। सुनो, मैंने भी अभी शॉपिंग करनी है और दूसरा मुझे भूख भी लगी है। अच्छा बाबा, तुम कर लो अपनी शॉपिंग और करके यहाँ आ जाना, फिर कुछ खाते हैं, ओके? वो सर हिलाकर दूसरे सेक्शन में आ गई। वो रैक में लटके कपड़ों को उलट पुलट करके देख रही थी। रॉयल ब्लू शिफॉन के फ्रॉक पर उसका हाथ ठहर सा गया था। ये रंग तुम पर सूट करेगा। वो बहुत गौर से फ्रॉक देख रही थी। जब अपने पीछे आती आवाज़ पर उसने चौंक कर पीछे देखा और सवार को देखकर हैरान रह गई। उसकी हैरत पर वो खुलकर मुस्कुराया। कैसी हो? निम्रा ने कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर सूट दोबारा हैंग कर दिया। क्यों, सूट पसंद नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, तुम पर तो सभी रंग अच्छे लगते हैं। ये देखो। उसने रैक से एक गुलाबी सूट निकाल कर उसके सामने किया। निम्रा ने एक नज़र सूट पर डालकर कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन अगले कदम पर उसे रुकना पड़ा। उसका बाजू जवार के हाथ में था। उसकी जुर्रत पर वो परेशानी से उसे देखने लगी, जो गुस्से से उसे देख रहा था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हाथ छोड़े मेरा, उसने अपना हाथ खींचते हुए कहा, मगर वो मज़ीद उसके करीब आ गया तो उसने हरासा होकर इर्द गिर्द किसी को मदद के लिए तलाश किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर क्यों रही हो? तुम्हें खा तो नहीं जाऊँगा, और जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। निम्रा, जो उससे बाजू छुड़वाने के लिए ज़ोर लगा रही थी, रुक गई, क्योंकि उसके अंदाज बता रहे थे कि वो वाकई उसे जाने नहीं देगा। अपनी बेबसी पर उसकी आंख में आंसू आए थे। गुड, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है। उसके साकित हो जाने पर वो मुस्कुरा कर बोला, सुना है मुझसे शादी करने से तुमने इनकार किया है। वो तुम पर जोर देकर बोला तो निम्रा, जो सर झुकाए अपने पैरों को देख रही थी, वो अजीब नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। न जाने सब लोग कहाँ चले गए थे। अपने बाजू पर उसके हाथ का लम्स उसे बुरी तरह चुभ रहा था। उसने एक बार फिर बेचैन होकर अपना बाजू खींचा। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। वो उसके बाजू पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए बोला, अगर तुमने इस वजह से इनकार किया है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, तो फिर ठीक है, तुम्हारी नापसंदीदगी भी सर आंखों पर। मेरे लिए मेरी पसंदीदगी काफ़ी है। चूँकि तुम एक मशरकी लड़की हो तो शादी के बाद खुद ब खुद मुझे पसंद करने लगोगी, है ना? वो थोड़ा सा झुककर उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। मुझे जाना है। वो रूहानी होकर बोली, बात सुनो निम्रा। वो एकदम इतनी संजीदगी से बोला कि वो सब भूल कर उसका चेहरा देखने लगी। मैं तुम्हें अब से नहीं तब से पसंद करता हूँ जब पहली बार तुम्हें देखा था। कहा इसलिए नहीं था कि मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से अपनाना चाहता था। वो सब कुछ जो तुम्हारे लिए सोचता हूँ वो शादी के बाद बताना चाहता था। मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं उसे हासिल कर लेता हूँ। मैं चाहता तो तुम्हें भी हासिल कर सकता था, लेकिन तुम्हें पाना चाहता था तुम्हारी मर्जी से। इतना इंतज़ार मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए किया, और तुमने क्या किया? अब के उसने उसका बाजू छोड़कर उसे कंधों से थाम लिया। तुम अगर इस वजह से इनकार करती कि तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन तुमने किसी और को मुझ पर तरजीह दी। तुम्हें कोई और अच्छा लगता है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, उसने एक हाथ से उसकी थोड़ी पकड़ी, इससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर इस चेहरे को देखने का किसी और को दोगी तो ये मेरी बर्दाश्त से बाहर होगा। जवार ने उसके चेहरे से हाथ हटा लिया था, लेकिन वो तो जैसे मुंजमद होकर रह गई थी। जवार ने एक गहरी नज़र उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे पर डाली। मैं कभी भी तुमसे इस तरह बात नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। वो एकदम उसके करीब आकर खड़ा हो गया, यहाँ तक कि उसकी सांसें उसे अपने माथे पर महसूस होने लगीं, लेकिन डर ने उसके आवाज़ इस तरह से सल्ब कर लिए थे कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। उसने उसके बाजू को हरकत में आते देखा और फिर पीछे रैक में लगा वो गुलाबी सूट उसके सामने था। चलो, वो उसका बाजू पकड़कर बोला, और वो किसी रोबोट की तरह उसके पीछे चल पड़ी थी। थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन, बाहर निकलते ही उसने सेल्समैन से कहा और 1000 का नोट उसे थमाया। निम्रा ने चौंक कर पहले जवार को और फिर सेल्समैन को देखा। उसे अब समझ में आई थी कि इतनी बड़ी शॉप होने के बावजूद कोई क्यों वहाँ नहीं आया था। उसने आंख में आने वाले आंसू को रोकने के लिए निचला होंठ सख्ती से दांतों तले दबाया। सर, मेरे लायक कोई और खिदमत? वो 1000 का नोट थामे जोर से पूछ रहा था। बस ये सूट पैक करवा दें, उसने गुलाबी सूट उसे थमाते हुए कहा। निम्रा, पीछे से रिमशा की आवाज़ पर वो दोनों तेज़ी से मुड़े थे। कहाँ थी तुम? ढूंढ कर परेशान हो गए हम लोग।
وہ واقعی اتنی پریشان تھی کہ اسے نمرا کے ساتھ کھڑا زوار نظر نہیں آیا تھا، اور کب سے ضبط کرتی نمرا کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ رمشا کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ پریشان رمشا حیران سی ہو گئی۔ نمرا کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی پشت سہلاتے ہوئے بولی، تبھی اس کی نظر زوار پر پڑی۔ السلام علیکم، وہ مسکرا کر بولا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے نمرا کا بی پی لو ہو گیا ہے۔ میں شاپنگ کرنے آیا تھا، یہاں سے گزرا تو نمرا پر نظر پڑی۔ میں ابھی حال احوال پوچھ رہا تھا کہ تم آ گئی۔ اتنے بڑے جھوٹ پر نمرا نے روتے روتے ناراض نظر اس پر ڈالی تو وہ نبیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور بھائی نبیل، بہت مبارک ہو، عنقریب شادی شدہ ہونے والے ہو، اور خوش قسمت ہو کہ جسے چاہا اسے پا لیا۔ اس کی بات پر نبیل بے ساختہ مسکرا دیا، اور رمشا بھی مسکرا دی تھی، جبکہ رمشا کے ساتھ لگی نمرا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے لگتا ہے واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نبیل نے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر کہا۔ گرمی بھی تو بہت ہے، رمشا نے بھی اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اتفاق کیا۔ چلے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ نہیں سوار، تھینک یو، نبیل ہمیں ڈراپ کر دیں گے۔ رمشا کے کہنے پر وہ کندھے اچکا کر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ہیلو، وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جب قریب سے آواز سن کر رک گئے۔ موئز کو دیکھ کر جہاں وہ سب حیران ہوئے تھے وہیں نمرا کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے رمشا سے پوچھنے کے بعد نمرا کو دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، آنٹی کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ، وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا، زوار کو دیکھ کر چونک کر خاموش ہو گیا۔ ان تینوں نے اس کا چونکنا نوٹ کیا تھا۔ رمشا نے مڑ کر زوار کو دیکھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ آپ دونوں جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ بہت اچھی طرح، رمشا کے پوچھنے پر زوار اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ موئز ایک دم بوکھلا کر مزید بات کیے بغیر مڑ گیا۔ یہ کون تھا؟ نبیل نے کچھ حیرت سے اس کی بوکھلاہٹ دیکھی۔ یہ موئز تھا، بتایا تھا نا آپ کو، نمرا کے لیے اس کا پرپوزل آیا ہوا ہے۔ اب کے زوار نے چونک کر رمشا کو دیکھا اور اس کے بعد نمرا کو، جو اسی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے موئز گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی کب سے چھت پر چلتے پنکھے کو گھور رہی تھی۔ دوپہر کے مناظر پوری جزیات کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر اپنی بزدلی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اس کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی؟ کیا ضرورت تھی اسے اس کی بکواس سننے کی، اور پھر اس کی دھمکی؟ اس نے بے اختیار اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھک لیا۔ تبھی اس کے تکیے کے نیچے رکھا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس نے بڑی بیزاری سے موبائل نکال کر نمبر دیکھا، مگر نمبر دیکھ کر اس کی بیزاری ہوا ہو گئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے اس نے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہوں۔ اچھا، تمہاری آواز سے تو نہیں لگ رہا، اور دوپہر کو جب مال میں ملا تھا تو تب بھی تم مجھے ٹھیک نہیں لگی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ آپ وہاں سے اتنی جلدی چلے کیوں آئے تھے؟ یاد آنے پر اس نے شکوہ کیا۔ تو کیا کرتا، تم پوری فوج کے ساتھ باہر نکلی تھی، میں تو سمجھا تھا اکیلی آؤ گی۔ تھوڑی دیر ساتھ بیٹھیں گے، کچھ دل کی باتیں تمہیں سناؤں گا۔ لیکن اس کے افسوس بھرے انداز پر نمرا کو بھی افسوس ہوا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ وہ تمہارے ساتھ آدمی کون تھا؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے نمرا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ بھابھی کے بھائی ہیں۔ صرف بھابھی کے بھائی یا کچھ اور بھی؟ نمرا کو اس کا لہجہ عجیب لگا۔ آپ دونوں کو دیکھ کر تو لگا تھا آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہاں جانتے تو ہیں، بہت اچھی طرح سے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ چھوڑو، بس یہ شخص مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اور نمرا نے پوری طرح اس سے اتفاق کیا۔ وہ ہے ہی اس قابل کہ اس کو برا سمجھا جائے۔ کیوں؟ اب کے موئز کی آواز میں تجسس تھا۔ نمرا نے گہرا سانس لیا۔ دراصل ان کا پرپوزل آیا تھا میرے لیے، اور بھائی چاہتے ہیں کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ تو کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ بالکل نہیں، وہ قطعی انداز میں بولی۔ وہ شخص سخت ناپسند ہے مجھے، اور میں؟ اب کے دوسری طرف سے مسکرا کر پوچھا گیا تھا۔ نمرا کوئی جواب دیے بغیر مسکرا دی۔ مجھ سے شادی کرو گی نا؟ جی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اب اس بات پر قائم رہنا، اور کیسے بھی حالات ہو تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے بھی حالات؟ اس نے پریشانی سے دہرایا۔ ہاں، میں نے ابھی تمہیں بتایا نا، میں زوار کو جانتا ہوں، وہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، اور مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو میرے خلاف کرنے کے لیے غلط باتیں کرے، لیکن تم اس کا یقین مت کرنا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا نمرا؟ جی، اس کے پوچھنے پر وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی۔ میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر تمہارے گھر والے نہ مانے تو تمہیں مجھ سے کورٹ میرج کرنی ہوگی۔ نمرا کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔
لیکن اگر ایسا ہوا تو تم میرا ساتھ دو گی نا؟ اس نے بمشکل اسبات میں جواب دیا۔ آئی لو یو۔ اس کی بھاری آواز پر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ الجھ گئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے تیزی سے سیل فون تکیے کے نیچے رکھا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ وہ اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رخسانہ جب اندر داخل ہوئی تو وہ بے چینی سے سارے کمرے میں چکراتا پھر رہا تھا۔ زوار، اس نے چونک کر رخسانہ کو دیکھا۔ تم سوئے نہیں ابھی؟ لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر پھر سے چکر لگانے لگا۔ رخسانہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ پوچھتی اس کا موبائل بج اٹھا۔ یہ نمبر کنفرم ہے؟ وہ دوسری طرف سے پوچھ رہا تھا۔ اوکے تھینکس۔ اس نے فون بند کر کے جلدی سے دوسرا نمبر ملایا۔ اب وہ فون کان سے لگائے شاید دوسری طرف سے فون اٹھائے جانے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ رخسانہ مسلسل الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زوار بات کر رہا ہوں، اس کے تعارف کروانے پر دوسری طرف سے کہا سنائی دیا تھا۔ بتانے کی ضرورت نہیں، میں پہچان گیا ہوں اور تمہارے ہی فون کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے جتاتے ہوئے انداز پر زوار کے ہونٹ بھنج گئے تھے۔ بولو کیوں فون کیا ہے؟ نمرا سے دور رہو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو معیز ہنس پڑا۔ کیوں؟ اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ تمہیں جتنی تکلیف ہو رہی ہے معلوم ہوتا ہے بات کچھ اور ہی ہے۔ بڑی حیرت ہو رہی ہے زوار شاہ کو محبت ہو گئی، اور وہ بھی ایسی لڑکی سے جو زوار سے محبت نہیں کرتی بلکہ زوار شاہ کے سب سے بڑے دشمن سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ ایک دم چیخ اٹھا۔ اور چیخو زوار شاہ، بڑا سکون مل رہا ہے تمہاری چیخ سن کر۔ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں نمرا سے دور رہو، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہیں اپنی زندگی سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ پہلے بھی تم میرے ساتھ بہت برا کر چکے ہو، لیکن اب میری باری ہے۔ مجھے ہمیشہ اس لمحے کا انتظار رہا ہے کہ تمہیں تڑپتے دیکھوں۔ وہ لمحہ اب آ گیا ہے۔ میں تمہاری محبوبہ کا وہ حشر کروں گا کہ وہ اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگے گی۔ اس کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار تھی۔ اسے اس طرح اپنے جال میں پھنسایا ہے کہ اس کا نکلنا مشکل ہے۔ بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ زوار نے کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ نمرا سے کہو وہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دے۔ معیز نے جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا۔ زوار شاہ، ایک لڑکی نے تمہیں میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے زیادہ اس میں ضبط نہیں تھا۔ اس نے فون آف کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ رخسانہ جو خاموشی سے ٹیلی فون پر ان کی گفتگو سن رہی تھی کافی حد تک سمجھ گئی تھی۔ یہ وہی معیز ہے۔ رخسانہ کی پوچھنے پر اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ یہ جیل سے باہر کب آیا؟ پتہ نہیں، وہ پریشانی سے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا بولا۔ نمرا کو روکنا ہوگا، وہ جیسے خود کلامی کے انداز میں بولا۔ رخسانہ نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ جب وہ خود کنویں میں چھلانگ لگانا چاہتی ہے تو تم کیوں اسے بچانا چاہتے ہو؟ ٹھوکر کھائے گی تو اسے اندازہ ہوگا میرے بھائی کو ٹھکرا کر اس نے کیا کھویا ہے۔ زوار نے غصے سے اسے دیکھا۔ رخسانہ، بے حسی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ صرف وسیم کی بہن نہیں، میری محبت بھی ہے۔ میری محبت یعنی میری عزت۔ رخسانہ قدرے شرمندہ ہو کر بولی۔ تو تم کیا کرنے والے ہو؟ معیز کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک نمرا کا برین واش کر چکا ہے، سو اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وسیم کو یا آنٹی کو معیز کی حقیقت بتانی ہوگی۔ اس نے رخسانہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور تم کل تیار رہنا، میں تمہیں چھوڑنے تمہارے گھر جاؤں گا۔ رخسانہ نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ وہ خود بھی اب اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ ان سب کے چہروں پر ناقابل یقین تاثرات تھے۔ وسیم نے پریشانی سے اپنی پیشانی کو مستا، جبکہ رمشا کے ذہن میں کل کا منظر ایک دم واضح ہوا تھا جب زوار کو دیکھ کر معیز بوکھلا کر بھاگا تھا۔ سب سے زیادہ بری حالت زاہدہ کی تھی۔ یا میرے مولا، اتنا بڑا دھوکہ! ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ کوئی اس طرح بھی دھوکہ دیتا ہے؟ یوں بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں؟ اور اگر میں اپنی بچی کو ان لوگوں کو دے دیتی تو؟ وہ اس تصور سے ہی کانپ اٹھیں، بلکہ وہاں موجود سب لوگ۔ لیکن زوار، وہ قدسیہ آنٹی، وہ ماں ہو کر اس گھناؤنے کام میں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ رمشا کے سوال پر زوار طنزیہ انداز پہ مسکرایا تھا۔ وہ اس کی ماں نہیں ہے، بلکہ جرم کے اس کھیل میں اس کے پارٹنر ہے۔ وہ پہلے بھی اس طرح کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکے ہیں۔ کمرے میں محسوس کی جانے والی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے آپ کو یہ سب اس لیے بتایا ہے کہ آپ نمرا کو سمجھائیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا وہ میری بات پر یقین کرے گی، اور اس کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جلد از جلد اس کی شادی کر دیں۔ اس کی تجویز پر وہ تینوں حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ بیٹا، اتنی جلدی کیسے کوئی اچھا رشتہ ملے گا؟ زاہدہ پریشانی سے زوار سے پوچھ رہی تھی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو،
اور اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو میں آج ہی نمرا سے نکاح کرنے پر تیار ہوں۔ ان تینوں نے چونک کر زوار کا چہرہ دیکھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ نمرا، وہ چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی جو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزیں پھینکنے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں۔ رمشا نے حیرت سے اس کے بکھرے بالوں اور سوجی ہوئی لال آنکھوں کو دیکھا۔ کس سے پوچھ کر زوار کے ساتھ میرا نکاح طے کیا گیا ہے؟ مجھے سخت نفرت ہے اس آدمی سے۔ کیا مجھے اتنا بھی اختیار نہیں کہ میں اپنی پسند کے شخص کے ساتھ شادی کر سکوں؟ وسیم بھائی نے اپنی پسند کی شادی کی، امی نے کچھ نہیں کہا۔ تم نے بھی امی کی پسند کے لڑکے کو ریجیکٹ کر کے نبیل بھائی کو پسند کیا، وہاں بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا، پھر میری دفعہ کیوں؟ وہ اب روتے ہوئے گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ ہم نے تمہاری پسند کو ترجیح دی تھی، لیکن شاید تم نے سنا نہیں زوار نے کیا بتایا ہے معیز کے بارے میں۔ وہ ایک کرمنل ہے، جیل کاٹ کر آ چکا ہے، اسمگلر ہے، لڑکیوں کو اسمگل کرتا ہے، اور تم سے محبت کے لیے شادی نہیں کر رہا، تمہیں بیچنے کے لیے یہ شادی کا ڈھونگ کر رہا ہے۔ رمشا نے ساری مروت بلا کر اسے تلخ حقیقت سنا دی، لیکن اس وقت اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے وہ صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے، اور تم لوگوں کو معیز کے خلاف کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ جو اس نے کہا تم لوگوں نے مان لیا؟ کسی نے اس سے پوچھا کہ معیز کے بارے میں اسے اتنی انفارمیشن کیسے ہے؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے رمشا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ پتا ہے تو وہ یہ سب کہہ رہا ہے نا، ورنہ اسے کیا فائدہ ہے؟ نمرا روتے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکرا دی تھی۔ فائدہ اسی کا ہے، معیز کا دشمن ہے وہ، اور اگر تم لوگ میری شادی معیز سے نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، مگر زوار سے بھی نہیں کرو۔ رمشا ہونٹ بھینچتے اس کا ضدی انداز دیکھنے لگی۔ تم ایسی تو نہیں تھی؟ اس نے اب قدرے افسوس سے کہا۔ زوار صرف تمہیں بچانے کے لیے اتنی جلدی نکاح کر رہا ہے۔ وہ زہر خند انداز میں بولی۔ اس کی شرافت بھی دیکھ چکی ہوں، کان کھول کر سن لو، میں معیز سے ہی شادی کروں گی۔ وہ ایک بار پھر قطعی انداز میں بولی تو رمشا غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اگر تمہاری عقل پر پردہ پڑ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی سب بھی اندھے ہو چکے ہیں۔ کل شام کو تمہارا نکاح زوار کے ساتھ ہے، اب چاہے تم رو کر کرو یا ہنس کر، یہ تمہاری مرضی ہے۔ رمشا کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ پیچھے چیختی رہی اور آخر میں تھک کر رونے لگی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فون ریسیو کیا تو سسکی کی آواز سنائی دی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ نمرا بات کر رہی ہوں۔ پتہ ہے، بولو۔ اس کے رکے لہجے پر دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول کر جو گیم کھیلا ہے، میں اس میں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ معیز مجھے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آپ ان سے بدلہ لینے کے لیے ان پر ایسے ہی گندے الزامات لگائیں گے، اور آپ نے ویسا ہی کیا۔ اور معیز صاحب نے یہ نہیں بتایا تمہیں کہ میں کس بات کا بدلہ لے رہا ہوں اس سے؟ کیا دشمنی ہے میری اس سے؟ ایک پل کے لیے وہ کوئی جواب ہی نہ دے سکی، پھر تیزی سے بولی، کیونکہ آپ ایک برے انسان ہیں، اور میں آپ کو جتنا برا سمجھتی ہوں آپ اس سے بھی زیادہ برے نکلے۔ اور یاد رکھیں، اب میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، بے شک آپ مجھ پر تیزاب پھینک دیں۔ اور کچھ؟ اس کی ساری تقریر کے جواب میں جب وہ یہ بولا تو نمرا بری طرح چڑ کر رہ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ زوار بھی فون آف کر کے دوبارہ لیٹ گیا، لیکن اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا بات ہے، بڑی خوش لگ رہے ہو؟ قدسیہ بیگم نے چائے پیتے ہوئے بغور مسکراتے ہوئے معیز کو دیکھا۔ بات ہی خوشی کی ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا چمچہ گھماتے ہوئے بولا۔ زوار شاہ یاد ہے آپ کو؟ اس کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ زہر خند انداز میں بولی۔ کیوں، اب کیا ہوا اسے؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، پر بہت کچھ ہونے والا ہے۔ میں ہمیشہ اس وقت کے انتظار میں رہا جب اس سے بدلہ لے سکوں، لیکن اب تک اس کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ نہیں آ سکی، لیکن اب میں اس سے ایسا بدلہ لوں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زوار شاہ کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو؟ قدسیہ بیگم نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ تو یہ کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نمرا ہے۔ قدسیہ کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ اور تم خوش ہو رہے ہو؟ جانتے ہو نا زوار کو پہلے بھی وہ ہمیں کافی نقصان پہنچا چکا ہے، اور اب اگر اس نے تمہاری حقیقت نمرا کو بتا دی تو جال میں پھنسی چڑیا اڑ جائے گی۔ وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ زوار کوشش کر چکا ہے، بلکہ شام کو نکاح بھی کر رہا ہے نمرا سے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے جسے میں اپنی محبت کا جھانسا دوں اور وہ اتنی آسانی سے اس سے نکل سکے؟ آج تک تو ایسا ہوا نہیں۔ مطلب؟ قدسیہ بیگم ناسمجھی سے اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ ابھی نمرا کا فون آیا تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔
कुत्सिया बेगम दिलचस्पी से बोली, फिर ये कि अब मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कैसे उसे यहाँ बुलाऊं, और अब वह खुद ही आ रही है बर्बाद होने के लिए, तो मैं ये मौका खोकर ज़वार को कोई मौका नहीं देना चाहता। आप शेख साहब को फ़ोन कर दें कि 1 घंटे में पहुँच जाएं। वो टेबल से चाबियाँ उठाकर सीटी बजाता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। उसने शीशे से झांक कर देखा, वसीम जा चुका था। उसने कुछ लम्हे पुरसोच नज़रों से पॉलर के दरवाजे को देखा और गहरा सांस लेकर मोबाइल से मोइस का नंबर डायल कर दिया। 15 मिनट बाद वो उसके सामने था। घर से जब वो निकली थी तो उसे कोई डर या खौफ नहीं था, लेकिन जूं जूं गाड़ी आगे बढ़ रही थी उसकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। एक एहसास नदामत था जो मुसलसल कचू के लगा रहा था। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मोइस के पूछने पर उसने पेशानी को उंगली से दबाया था। मैं पूछ रहा था ज़वार ने क्या कहा था मेरे बारे में? यही कि आप मुजरिम हैं, लड़कियां स्मगल करते हैं, और सब जैसे उसकी बात पर यकीन ले आए, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। कहने के साथ उसने दाद तलब नज़रों से मोइस को देखा, जिसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। निम्रा ने नासमझी से उसकी मुस्कुराहट को देखा। कार रुकते ही उसने हैरत से अतराफ पर नज़र डाली। ये हम कहाँ आ गए हैं? ये मेरे दोस्त का घर है, उसने यहाँ काजी और गवाह का इंतज़ाम किया है। वो उतरा तो वो भी उलझी उलझी सी उसके पीछे चलने लगी। वो एक छोटा सा घर था। उसने सहमी सी नज़र घर की खामोश दीवारों पर डाली। आंटी कहाँ हैं? तुम बैठो तो, उसने कहने के साथ उसे हल्का सा धक्का भी दिया तो वो जो अपने ही ध्यान में खड़ी थी लड़खड़ा कर सोफे पर गिरी। उसने बेयकीनी से सामने खड़े मोइस को देखा जो फ़ोन पर कोई नंबर मिला रहा था। जी शेख साहब, किधर हैं आप? वो किसी से पूछ रहा था। ओके, जल्दी आए, मेरे पास टाइम नहीं। अपनी अमानत ले जाएं और मेरी अमानत मुझे सौंप जाए। दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया था। वो कहा लगाकर हंस पड़ा। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे तो मुझे दाद दिए बगैर रह नहीं सकेंगे। उसने ऐसी नज़र से निम्रा को देखा कि खौफ की एक लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। कुछ गलत होने का एहसास अलार्म की तरह उसके इर्द गिर्द बजने लगा। तुम इस निम्रा, इससे पहले कि मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा हो जाएं, तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे दिल में कोई अफसोस न रहे। पहली बात तो ये कि ना तो यहाँ कोई काजी आने वाला है, ना मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। पहले तुमको ट्रैप करना मेरे बिजनेस का हिस्सा था, बाद में उसमें मेरा बदला भी शामिल हो गया। जो कुछ ज़वार ने तुम्हें मेरे बारे में बताया था बिल्कुल ठीक बताया था। मेरा बिजनेस यही है, स्मगलिंग, वो भी खूबसूरत लड़कियों की। अभी भी मैंने तुम्हारा सौदा एक शेख से किया है, 10 लाख में। निम्रा के लिए ये इंकशाफ इतना अचानक और जानलेवा था कि उसका सारा वजूद बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। सिर्फ आंखें देख और कान सुन रहे थे, बाकी सारा जिस्म मफलूज हो गया था। आज से 5 साल पहले मैं एक लड़की को इसी सिलसिले में दुबई लेकर जा रहा था। पता नहीं कैसे उस लड़की को मेरी हकीकत पता चल गई। मैं जिस होटल में ठहरा था वहीं ज़वार भी ठहरा था। पता नहीं कैसे उस लड़की की ज़वार से मुलाकात हुई और उसने ना सिर्फ उस लड़की को बचा लिया बल्कि मुझे जेल भी भिजवा दिया। उसकी वजह से मुझे जो लाखों का नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन जो वक्त मैंने जेल में गुजारा वो मैं नहीं भूल सकता। और जब मुझे पता चला ज़वार तुमसे मोहब्बत करता है तो मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई। आज जब वो निकाह के लिए जाएगा और तुम नहीं होगी तो कैसे उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ेंगी। काश मैं उस वक्त उसका चेहरा देख सकता। वो हंसते हुए बोला, तुम्हें बचाने की उसने बहुत कोशिश की, मुझे धमकियों भरे फ़ोन किए, लेकिन अफसोस वो हार गया। वो अफसोस करता हुआ खड़ा हो गया। पहले मेरा इरादा सिर्फ तुम्हारा सौदा करने का था, लेकिन अब मैं ज़वार की इज्जत को अपने हाथों से पामाल करना चाहता हूँ। निम्रा ने उस वक्त पूरी शिद्दत से अपने मरने की दुआ की थी। उसने सख्ती से आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, अगर मैंने ज़िंदगी में एक नेकी की है तो उसके सदक़े मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। आंखें बंद कर लेने से बदकिस्मती रास्ता नहीं बदलती। उसने अपने बहुत करीब उसकी आवाज़ सुनी थी। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मोइज़ बदमज़ा होकर पीछे हटा। ये शेख इतनी जल्दी कैसे टपक पड़ा? वो झुंझुलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा और इसी तरह आंखें बंद किए वो पूरी शिद्दत से अल्लाह से मदद मांग रही थी। बाहर एकदम बेतहाशा शोर उठा था। भागते कदमों की आवाज़ करीब से आने लगी थी। निम्रा करीब से आती जानी पहचानी आवाज़ उसे अपना वहम लगी थी। निम्रा, अब किसी ने उसका चेहरा थपथपाया था। उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने दोबारा आंखें बंद करके खोली, लेकिन चेहरा नहीं बदला था। तुम ठीक हो? वो परेशानी से उसका चेहरा देख रहा था। उसकी आंखों में पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, हत्ता कि वो चेहरा धुंधला सा गया। निम्रा, उसने उसका कंधा हिलाया। वो एकदम उसके सीने से लगकर चीख उठी थी।
وہ کافی دیر یوں ہی چیختی رہی، پھر اس کی چیخیں آنسوؤں میں اور آنسو سسکیوں میں بدل گئے۔ اتنی دیر زوار یوں ہی ساکت اس کو ساتھ لگائے کھڑا رہا، یہاں تک کہ نمرا نے خود ہی سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سب ٹھیک ہے، اب آؤ۔ وہ آگے بڑھا تو نمرا نے اس کی شرٹ مضبوطی سے تھام لی۔ زوار نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بری طرح ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ باہر پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ ماجد، زوار کی آواز پر پولیس وردی میں ملبوس آدمی جو ایس ایس پی تھا ان کے قریب آیا۔ زوار، تم فکر مت کرو، بھابھی کو لے کر جاؤ، میں ان لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ بھابھی کہنے پر نمرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماجد، اب کی بار یہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یہ لوگ معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں، انہیں جتنی جلدی ختم کر دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ زوار نے غصے سے اس طرف دیکھا جہاں معیز پولیس کے نرکے میں بیٹھا تھا۔ شیخ بھی پکڑا گیا اور معیز کی وہ آنٹی بھی۔ مجھے لگتا ہے اس گروہ میں اور لوگ بھی ہیں، لیکن خیر میں دیکھ لوں گا، تم بے فکر رہو، اور بھابھی آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زوار نے اسے پتہ نہیں کیا بتایا تھا جو وہ اسے بھابھی کہہ رہا تھا۔ وہ اسے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا اور چپ چاپ ڈرائیو کرنے لگا۔ نمرا نے بے چینی سے 2-3 بار اس کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اس سے کچھ پوچھے، اسے ڈانٹے، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ گھر میں کافی مہمان ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے کہا تو نمرا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ کسی کو کچھ کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں۔ نمرا کتنی دیر اسے دھندلی نظروں سے دیکھتی رہی۔ تم تو پارلر گئی تھی۔ رمشا نے حیرت سے اس کے سادہ ہلیے کو دیکھا تو وہ گڑبڑا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ راستے میں ہنگامہ ہو گیا تھا، پارلر کے شیشے بھی توڑ دیے ان لوگوں نے، اسی لیے تو دیر ہو گئی۔ شکر کرو جان بچ گئی۔ پیچھے سے زوار نے آ کر اس کی مشکل آسان کی۔ اور اپنی بہن کو صرف اچھے کپڑے پہنا دو، یہ سادگی میں ہی مجھے اچھی لگتی ہے۔ رمشا ہنس پڑی تھی، جبکہ نمرا ایک بار پھر زوار کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہی وہ اس بری طرح روئی تھی کہ سب پریشان ہو گئے تھے، لیکن اس قدر ٹوٹ کر رونے کے پیچھے کیا وجہ تھی صرف 2 لوگ جانتے تھے، ایک وہ خود اور دوسرا زوار۔ زاہدہ کب سے اسے دیکھ رہی تھی جو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل ایک ہی زاویے میں بیٹھی تھی، جبکہ سامنے کھلے رسالے کا صفحہ تک نہیں پلٹا تھا۔ نمرا، ان کی آواز پر بھی اس میں جنبش نہیں ہوئی تو وہ گھبرا کر اس کے قریب آ گئی۔ جی امی۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا تو انہیں جھٹکا لگا، وہ رو رہی تھی اور شاید اسے احساس بھی نہیں تھا۔ کیا بات ہے میرے بچے، کیا ہوا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پریشانی سے بولی تو نمرا ایک دم ان کے گلے لگ گئی۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کا یوں رونا اور کسی غلطی کا اعتراف کرنا، زاہدہ کا دل انجانے خدشے پر تیز دھڑکنے لگا۔ کیسی غلطی نمرا؟ امی آپ وعدہ کریں آپ مجھے معاف کر دیں گی، وہ یوں ہی ان کے ساتھ لگے ہوئے بولی۔ نمرا میرا دل بند ہو جائے گا، جلدی بولو۔ پھر اس نے اٹکتے اٹکتے انہیں سب بتا دیا۔ اس کی پشت سہلاتا ان کا ہاتھ بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ غلطی نہیں، گناہ ہے نمرا، جو تم کرنے جا رہی تھی۔ میں تمہیں جس دلدل میں گرنے سے بچانا چاہتی تھی تم اسی میں چھلانگ لگا رہی تھی۔ اگر زوار وہاں نہ پہنچتا تو تم نے سوچا ہے کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہنے کے ساتھ اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ نہ تم کسی قابل رہتی اور نہ ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل چھوڑتی۔ انہوں نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اب دونوں ہاتھوں میں سر دیے پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ زوار نے منع کیا تھا مجھے، وہ روتے ہوئے بولی تو زاہدہ نے افسوس سے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ تم نے کوئی نیکی کی ہے جو تمہیں زوار جیسا شوہر ملا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو تمہاری اتنی غلط حرکت کے بعد تمہیں اپنانا تو دور زمانے بھر میں رسوا کر دیتا، مگر اس نے نہ صرف تمہاری عزت بچائی بلکہ تمہیں اپنا نام دیا، بلکہ تمہیں تمہارے بھائیوں بہنوں اور دنیا کی نظروں میں بھی گرنے سے بچا لیا۔ نمرا کے رونے میں شدت آ گئی تھی، کیونکہ زوار کی محبت اور اس کی اعلیٰ ظرفی کی تو وہ کب کی قائل ہو چکی تھی۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں ورنہ میں اس بوجھ تلے مر جاؤں گی، وہ ایک بار پھر گڑ گڑائی تھی۔ میں ماں ہوں تمہاری نمرا، تمہاری 100 غلطیاں معاف کر سکتی ہوں، لیکن اب تمہیں معافی زوار سے مانگنی ہوگی۔ اس نے تمہیں معاف کر دیا تو سمجھو میں نے تمہیں معاف کر دیا، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، جبکہ وہ برستی نظروں سے کتنی دیر بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ بھابھی زوار نہیں آئے گا؟ رمشا نے کچن میں داخل ہوتی رخسانہ سے پوچھا تو نمرا کے کان کھڑے ہو گئے۔ کب سے اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں، فون ریسیو نہیں کر رہا، میسج کیا ہے دیکھو آتا ہے یا نہیں۔ سلاد بناتے نمرا کے ہاتھ سست پڑ گئے تھے۔ ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور 15 دن بعد اس کی اور رمشا کی شادی تھی۔
شادی کی ساری تیاریاں رخسانہ کر رہی تھی اور جو یہ شادی کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا وہ منظر سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ رمشا کے حیرت سے پوچھنے پر رخسانہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ پیاز کاٹ رہی تھی نا۔ اس نے جلدی سے پیاز آگے کر لی، پھر ایک دم سب چھوڑ کر جلدی سے کچن سے نکل گئی۔ کافی دیر بعد دوبارہ کچن میں آ کر اپنا چھوڑا ہوا کام کرنے لگی تو رخسانہ نے کہا، نمرا پلیز یہ کام بعد میں کرنا، پہلے یہ جوس زوار کو دے آؤ، میرے کمرے میں بیٹھا ہے۔ اور نمرا کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے یوں ساکت کھڑے دیکھ کر رخسانہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے گلاس تھام لیا۔ باہر آئی تو زاہدہ لاؤنج میں موجود تھی۔ وہ نظریں چراتی کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کمرے کی طرف بڑھتے اس کے قدم سست جبکہ دل کی دھڑکن بے حد تیز تھی۔ ایک وقت تھا جب اسے اس کے سامنے جانے سے الجھن ہوتی تھی اور اب تو آنکھوں کو کب سے اس کا انتظار تھا۔ وہ دستک دے کر اندر آ گئی۔ وہ آرام سے کرسی پر آگے پیچھے جھولتے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر چونکا۔ نمرا نے سلام کرنے کے بعد گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تھینکس، وہ گلاس تھام کر بولا۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی جو اسے نظر انداز کر کے پوری توجہ سے ٹی وی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ پوری ہمت جمع کر کے اس نے یہ فقرہ ادا کیا تھا۔ ہاں، آگے سے جواب اس کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ ایک دم گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے رونا بھی شروع کر دیا۔ اس رد عمل کے لیے زوار تیار نہیں تھا۔ وہ بوکھلا گیا۔ نمرا پلیز پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ اچھا بابا اٹھو تو، میں نے معاف کیا۔ وہ جلدی سے بولا۔ نہیں ایسے نہیں، صحیح طریقے سے معاف کریں۔ زوار کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ یہ صحیح طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس سر جھکائے روتی رہی تو زوار نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی ٹانگوں پر بٹھا لیا۔ اب بولو۔ وہ مسکرا کر اس کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے آپ سے اتنی بدتمیزی کی، برا بھلا کہا، آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ اتنا بوجھ ہے میرے دل پر۔ اس کی آواز پھر بھرا گئی۔ میں اتنی غلط حرکت کرنے جا رہی تھی، مجھے ڈانٹتے، تھپڑ مارتے، کچھ تو کہتے، اگر اس دن آپ نہ آتے تو، کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ زوار نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیسے نہ آتا میری جان، جو بے وقوفی تم نے کی تھی اس کی توقع تھی مجھے تم سے۔ جب رات کو تم نے مجھے فون کر کے کہا تم بھاگ جاؤ گی، تبھی مجھے شک ہو گیا تھا۔ ساری رات نہیں سویا۔ تم اگر دھیان دیتی تو تمہیں اندازہ ہوتا کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ جب وسیم تمہیں پالر چھوڑ کر گیا تھا میں وہیں تھا، اور جب تم موئز کی گاڑی میں بیٹھی تب بھی میں وہیں تھا۔ نمرا بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ جب آپ سب جانتے تھے تو مجھے روکا کیوں نہیں؟ مجھے جانے کیوں دیا اس گھٹیا آدمی کے ساتھ؟ میں چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن میں نے خود نہیں کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا تم خود اپنی آنکھوں سے اس کا اصلی چہرہ دیکھو، کیونکہ جب تک تم خود نہ دیکھ لیتی تم نے میرا یقین تو کرنا نہیں تھا، اور نہ تمہیں میری محبت کا اندازہ ہوتا۔ نمرا شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خیر چھوڑو، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو کیا تم مجھ سے نکاح کے لیے مانتی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک دبائی تو وہ شرما کر مسکرا دی۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تھے تو پھر آپ اتنے دنوں سے آئے کیوں نہیں اور فون بھی نہیں کیا؟ کیوں، تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ بے تحاشا خوش ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی خوشی کا عملی مظاہرہ کرتا وہ پھرتی سے اٹھ کر بھاگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ معافی مانگنے آئی تھی، مانگ لی، اب جا رہی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولے۔ کتنی دیر بھاگو گی؟ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تو وہ ہنسی دباتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے انتظار میں بیٹھی زاہدہ نے چونک کر اسے دیکھا جہاں سے وہ مسکراتی ہوئی اپنے دھیان میں آ رہی تھی۔ اس کو یوں طمانینت سے مسکراتے دیکھ کر وہ بھی کھل کر مسکرائی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.